अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। नाज़रीन गुड मॉर्निंग। आज 13 रजब है। आज का दिन बड़ा ही खास दिन है। यौम अली है, शेर खुदा, हैदर कर्रार, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। आप पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे। तो आज का प्रोग्राम इसी खूबसूरत दिन की मुनासबत से करेंगे। क्या सीख सकते हैं उनकी ज़ात मुबारका से, क्या सीख सकते हैं उनके अदल इंसाफ के जो तकाज़े वो पूरे करते रहे, जो लोग उनसे सीखते रहे। आज के दौर में मुस्लिम उम्मा क्या सीख सकती है, इस पर हम आगे चलकर प्रोग्राम में मेहमान शख्सियात भी साथ मौजूद होंगी और उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। और एक पूरा घंटा 10 से 11 स्पेशली हम बात करेंगे हज़रत अली की ज़िंदगी से मुताल्लिक कि किस तरह हज़रत अली ने अपनी गुफ्तगू से, अपने गुफ्तार से, अपनी तलवार की धार से इस्लाम के मैदान में इस्लाम का ही नाम रोशन किया। इस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चलकर बिल्कुल प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इस मामले पर बात करेंगे और अपने उलमाए कराम माई हासिल करेंगे कि हम उनसे और उनकी ज़ात मुबारक से क्या कुछ सीख सकते हैं। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले रूटीन बेसिस पर जिस तरह के हम लोग जिक्र करते हैं कोविड के हवाले से, बढ़ते हुए केसेस के हवाले से, जरा वो आपके साथ स्टार्ट शेयर कर लेते हैं कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग की तो अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस वक्त 20 करोड़ से ज़ायद शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का हदफ हासिल कर लिया है। और डीजी नेशनल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर राना सफदर के मुताबिक बताया गया है कि मुल्क भर में 9 करोड़ 25 लाख अफराद की वैक्सीनेशन का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है, जबकि 12 करोड़ से जायद अफराद को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक जरूर लग चुकी है। एग्जैक्टली। तो जो बाकी खुराकें हैं, यानी जो सेकंड डोज है ज़ाहिर वो लगनी भी है और उसके लिए भी हम तेज़ी से काम जारी करें, बिकॉज हम टारगेट सेट करते आए कोविड-19 की वैक्सीन से मुताल्लिक और वो टारगेट्स किस तरह से मीट करते चले जा रहे हैं एज ए डेवलपिंग नेशन, उसके स्टैट्स आज आपके सामने हमने रखे हैं। चलें बढ़ते हैं आगे। लेट्स टॉक अबाउट PSL सीजन 7। लगता यह है कि कराची किंग्स अब वाकई यानी आउट तो हुआ, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ हकीकतन आउट हो गया PSL से। तकरीबन बिल्कुल ऐसे ही। कल का मैच बड़ी कोशिश की कराची किंग्स ने कि कुछ अच्छा परफॉर्म कर सके। पहले उन्होंने क्या कहते हैं बॉलिंग शुरू की और हमने देखा कि वहां पर भी कोई इतनी खास कामयाबी नहीं मिल सकी उन्हें। गो के शादाब की विकेट बड़ी जल्दी ले ली, एलेक्स हेल्स की विकेट बड़ी जल्दी ले ली, कि इसके बावजूद, इतनी विकेट लेने के बावजूद भी वो लिए कुछ फताह जो है उसको यकीनी नहीं बना सके। अच्छा, दूसरा हंसी की बात ये भी कि जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हुई तो उस वक्त शादाब को वहां पर थोड़ी सी फिजिकल इंजरी का सामना हुआ और उनके टांग में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से उन्हें अपने ओवर्स नहीं करने पड़े। उनके ओवर्स जो थे वो बाकी बॉलर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने थे। इस एज का भी फायदा नहीं ले सकी कराची किंग्स और कमेंटेटर्स बार बार ये कह रहे थे कि शादाब जो कि विकेट लेने में किसको कहते हैं कि कमाल महारत रखते हैं, विकेट के बिल्कुल बीचों बीच खेलते हैं और कम से कम उनके 4 ओवर्स में 2 विकेटें तो जरूर पक्की होती हैं, लेकिन कराची किंग्स शायद इसे भी यूटिलाइज नहीं कर सके। क्या कह सकते हैं, शादाब ने साइड पर होकर भी दुआएं मांगी थी, पता नहीं दुआएं मांगी क्या की, और आप शिकस्त देखी सिर्फ एक रन से। बिल्कुल ऐसे 191 का टारगेट दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और कराची किंग्स 190 बनाकर आउट हो गया। अच्छा, इसको हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी किस्मत भी आपसे नाला हो जाती है। नहीं, इनके साथ तो किस्मत बिल्कुल ही नाला हो चुकी है, मुझे ऐसे लग रहा है नाले में बह गई है नाले में बह गई है, तो ये हो जाता है। बट एनीवेज जी, इट्स PSL। एट द एंड ऑफ द डे एक ज़ाहिर है जीतना है। अच्छी बात यह है कि हम हर दफ़ा ही कहते हैं कि यार खेल अच्छा होना चाहिए, जिस तरह आपने कहा ना कि 1 रन से वो लोग हारे, तो ये एक बात है कि आखिरी लम्हे तक उन्होंने कोशिश की। 7वीं शिकस्त है, ये मुसलसल 7वां मैच है जिसमें कराची किंग्स को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। तो बज़ाहिर लग रहा है कि भाईजान ट्रॉफी अब आपसे कोसों दूर होती चली जा रही है। अब आप ट्रॉफी ना देखें, अब ट्रॉफी जिसने हासिल करनी है उसकी तरफ देखें। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह आपने बताया 191 रन, उनके जवाब में सिर्फ 190 रन, सिर्फ नहीं कहते बल्कि 190 रन बनाया जनाब, 1 रन रह गया था। तो बाबर 11 अभी तक एक मैच भी नहीं जीत सकी। अब आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है, बट बज़ाहिर ये लगता है कि कराची किंग्स अब आउट हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली कल बाबर आजम भी जल्दी आउट हो गए और सिर्फ 13 रन से बना सके।
कोशिश तो उनकी तरफ से भी थी, हालांकि जो भी उन्होंने 13 रन बनाए, चौके मारे उन्होंने खूब और 2-2 रन के साथ उन्होंने स्कोर किया, 9 गेंदों पे 13 रन बनाए, लेकिन इसके बावजूद बाबर आजम कल उनका बल्ला भी उस तरह से रन नहीं उगल सका। चले, हो जाता है कभी कभी। अच्छा, शर्जील को लेके मेरी तवक्कुआ थी कि 47 रन बनाए तो 3 गेंदे और खेलेंगे तो वो शायद अपनी 50 कंप्लीट कर ले, क्योंकि मैं दिल से चाह रही थी। गो कि मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी जो इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपको उसको क्या कहते हैं मॉरली सपोर्ट करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी अपनी 50 नहीं बना सके। चलें, कोई बात नहीं, हो जाता है। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे। अब जरा बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के, जिन्होंने कहा है कि आबी वसाइल की जो तामीर है उससे एग्रीकल्चर को फ़रोग़ मिलेगी और आबी ज़खायर बनने से मुल्क में मौजूद ज़मीन को ज़रख़ेज़ और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से बेहतर अंदाज में निपटा जा सकता है। बिल्कुल, और ये भी कहा है कि पाकिस्तान के लिए आबी ज़खायर की तामीर नागुज़ीर है। मुल्क की तमाम इकाइयों को एतमाद में लेकर डैम्स तामीर कर रहे हैं। लिहाजा हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के हवाले से बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम से खिताब किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने, और अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में 1960 की दिहाई में 2 बड़े डैमों की तामीर के बाद मुल्क में कोई डैम नहीं बनाया गया, लिहाजा अब इस पर गौर किया जा रहा है। गौर के अलावा अब तो उस पर काम हो रहा है। फखर यह कि मौजूदा हुकूमत ने आइंदा इलेक्शन का नहीं सोचा, मौजूदा हुकूमत ने सोचा कि आइंदा की मंसूबा बंदी क्या है, आइंदा आने वाली नस्लों को दरपेश चैलेंजेस से निमटना कैसे है। तो इस वजह से आज हम डैमों का अशरा जो है वो मना रहे हैं। इमरान खान साहब ने इससे मुतालिक गुफ्तगू की, और ज़ाहिर है ये हमारा फोकस भी रहा है डैम्स की तामीर, आबी वसाइल को समझते हुए, उनके मसाइल को समझते हुए। एक और ख़बर है हमारे पास। हाँ, हुकूमत ने 1 फरवरी से एहसास प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम जो पहले थी 12,000 बढ़ा दी गई है, अब कर दिया गया है 13,000। तो कंग्रेचुलेशंस उन सबको जो कि इस रकम से मुस्तफिद हो रहे थे, एंड थैंक्स टू यू डॉक्टर सानिया निश्चित साहिबा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कल आपने एक वीडियो मैसेज जो है वो क्या कहते हैं भेजा भी, मतलब ये नहीं कि आपने ट्विटर पैगाम के थ्रू, ताकि लोग ये जान सकें कि अब वो मजीद इससे किस तरह से फायदा हासिल कर सकते हैं, जबकि नाजायज कटौतियां करने वाले एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान किया गया। एग्जैक्टली, उन्होंने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 1 फरवरी से एहसास के पैसे 12,000 से बढ़ाकर 13,000 कर दिए हैं। तो जो ख़वातीन भी अब एहसास किफ़ालत के पैसे लेने जाएं वो 13,000 लें और गिन कर पूरे पैसे लें। पूरे पैसों का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें शिकायत मिल रही हैं कि एजेंट और दुकानदार ख़वातीन के पैसे काट लेते हैं। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रकम यानी कि 13,000 रुपए में से कोई भी आपके पैसे नहीं काट सकता। अगर आपसे पैसे देने वाली दुकान पर या कैंप में कोई एजेंट या दुकानदार या पुलिस वाला या कोई और शख्स भी पैसे मांगे तो हरगिज इसको पैसे ना दें। मेरे नोटिस में ये भी आया है कि दुकानदार ख़वातीन के अंगूठे लगवा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि पैसे लेने के लिए कल आओ। जब आप अंगूठा लगाएं तो मशीन के स्क्रीन पर जरूर देखें, और अगर आपको ये निशान दिखाई दे रहा है जो अभी स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पैसे आ गए हैं। और अगर इस निशान को देखने के बाद आपको एजेंट ये कहे कि आप कल आएं तो आप उसकी हरगिज बात ना माने, आप पैसे लेकर ही वहां से जाएं और उससे रसीद भी मांगे। मैं आज बदउन्वान अनासिर से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने किसी के पैसे काटे या आपने जाली अंगूठों का इस्तेमाल किया तो हुकूमत आपसे बहुत सख्ती से निपटेगी। ख़वातीन से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी बहुत अहम है कि आपको पता हो कि एहसास का SMS सिर्फ 8171 से ही आता है। अगर आपको मैसेज किसी और नंबर से आए जिसमें किसी और नंबर पर कॉल करने का कहा गया हो तो वो सरासर जाली मैसेज है। आप फौरन वो नंबर इन नंबरों पर SMS के जरिए भेजें जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जालसाजों से मैं ये कहूँगी कि अल्लाह का खौफ करें और लोगों की आह से बचें। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। तमाम एजेंटों को, दुकानदारों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 13,000 रुपए जो वफाकी हुकूमत हकदार लोगों के लिए भेजती है, ये आपके पास उनकी अमानत है और इस अमानत में खयानत मत करें। सानिया निश्चित साहिबा का ये वीडियो पैगाम जिसमें वो जिक्र कर रही हैं कि जो अहल ख़वातीन हैं वो अब एहसास कफ़ालत के जब पैसे लेने जाएं
تو گن کر لیں. اور یہ اس لیے انہوں نے کہا چونکہ ظاہر ہے 12 سے اب کر دیا گیا ہے 13,000 روپے, تو گن کر لیں, پورے 13,000 روپے لیں. اور جو بینکس اس میں آن بورڈ ہیں, شراکتی بینکس ہیں, جو ان کے ایجنٹس ہیں, جو نامزد دکاندار ہیں, وہ خواتین کے پیسے کاٹ نہیں سکتے, 1 روپیہ نہیں کاٹ سکتے. تو کوئی اگر یہ کہے کہ جی کٹوتی ہونی ہے 5% یا اتنے پیسے اتنے پیسے, تو آپ بتائیں کہ بھائی جان کٹوتی کوئی نہیں ہونی, 13 کے 13,000 آپ نے دینے ہیں پورے. اور کوئی ایجنٹ, کوئی دکاندار اگر یہ کہہ دے کسی خاتون کو کہ انگوٹھا اب لگا دو, پیسے کل لینے آنا, تو ثانیہ صاحبہ نے کہا بھائی ایسے بھی نہیں چلے گا. جس نے یہ کیا, چونکہ ایسے شکایت موصول ہوئی ہیں, اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب ایسا کوئی شخص سامنے آیا, کسی نے اس طرح کی کارروائی کی, تو اس کے خلاف پھر کارروائی ہوگی, اور اب حکومت سختی سے نمٹے گی ان عناصر کے ساتھ. اچھا شعیب, یہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر ثانیہ ڈیسو صاحبہ نے بڑا اچھا یہ انیشیٹو کر لیا کہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بنایا اور تمام چینلز کو ارسال کیا کہ ہر چینل کا جو ویور ہے وہ یہ جان سکے, دیکھ سکے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ ان کے لیے پلاننگ کے حوالے سے کیا کچھ کرنے جا رہی ہے. لیکن انڈیویجولی کچھ رسپانسبلٹیز ہماری بنتی ہیں. لائک اگر میں نے کوئی کھوکا کھول رکھا ہے, کوئی دکان میں چلا رہی ہوں, اور اگر مجھے پتا ہے کہ یہاں پر آنے والے جس کی 13,000 کی ضرورت ہے, شعیب وہ بہت مستحق ہوگا, تو وہ ان 13,000 روپے پر انحصار کر رہا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب ناظرین مجھ سے پوچھیں کھوکھا کدھر ہے آپ کا, انہوں نے آنا ہے. وہ تو بھی میں نے کھولا نہیں ہے, لیکن جب میں کھولوں گی تو آپ کو ضرور بتاؤں گی, ٹھیک ہے. لیکن ابھی میں نارمل بات کر رہی ہوں کہ کہتے ہیں کہ ریاست کے ایک ذمہ دار شہری, ایک محلے میں اگر آپ کی دکان ہے, ایک کمرشل میں ایریا میں آپ کی دکان ہے, تو خدا را تھوڑا سا تو خیال رکھیں نا ان لوگوں کا. چلے مان بھی لے کہ ان کے گھر میں گھر کے 2 افراد نوکری کر رہے ہوں گے, چند پیسے وہاں سے بھی آ رہے ہوں گے, لیکن کسی کے صرف 3,000 روپوں میں سے کچھ بھی 5% رکھ کے آپ کتنا کوئی اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. بالکل, اور بات اتنی سے ذریعہ آپ کہ جب حکومت کا ایک پروگرام ہے نا, احساس پروگرام, تو آپ نے بھی احساس کرنا ہے, ایز اے ریسپانسبل سٹی احساس کرنا ہے کہ جو شخص آپ کے پاس آیا ہے, یعنی جس طرح ذریعہ آپ نے بھی کہا کہ کچھ کوئی ایجنٹ ہے, کوئی دکاندار جو ظاہر ہے اس میں آن بورڈ ہے, تو آپ نے احساس کرنا ہے کوئی شخص آپ کے پاس آیا پیسے لینے کے لیے, تو اسے پورے پیسے دے, مت کاٹیں, یہ اس کا حق ہے, نہ ماریں, کیونکہ حساب دینا ہوگا, اس لیے پلیز یہ نہ کریں. اب بڑھتے ہیں آگے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ذکر کرتے ہیں. کل انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی, ایک ویڈیو جاری کی, اور انہوں نے کہا کہ جو قارئین ہیں ان کے لیے بے پناہ علم, تحقیقی کام اور اس مستقبل کی دنیا اور تاریخ کے باب رکھنے والی 10 قابل قدر کتابیں جو ہیں وہ تجویز کر رہے ہیں. ایک مختصر سا ویڈیو پیغام تھا جس میں انہوں نے قارئین پر زور دیا کہ اپنی زندگی کے دوران, یعنی روزمرہ روٹین میں, جو کائنات کا لامحدود علم کا حصول ہے اس کے لیے اپنی جستجو کو جاری رکھیں. یہ اللہ کی کائنات میں بے تحاشا علم موجود ہے, تو نالج حاصل کرنا بھی بڑا ضروری ہے, اور مختلف جگہوں سے حاصل کرنا بھی ضروری ہے, سو دیٹ وی کین کنیکٹ, تاکہ پھر ہم نالج سے وزڈم کی طرف چلے جائیں. اچھا, اس میں نا مجھے صدر عارف علوی صاحب کی یہ بات بڑی مناسب اور بڑی اچھی سی لگتی ہے. ہم نے ماضی میں بہت سے صدور دیکھے, اور ایک ہمارے صدر بھی تھے ممنون حسین صاحب, انہیں ہم نے خاصا خاموش پایا, اتنا متحرک ہم نے انہیں نہیں دیکھا. گو کہ ان کے اوپر بہت ساری ذمہ داری رہی ہوں گی, سابق صدر وہ رہ چکے ہیں, لیکن ٹویٹر کا استعمال, سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح سے, کس پازیٹیوٹی کے ساتھ کیا جانا چاہیے. صدر عارف علوی صاحب ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں وہاں پر. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر مہینے بعد یا ہر ہفتے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسی پازیٹیو میسج کے ساتھ, ایک اچھے امپیکٹ کے ساتھ وہ منظر عام پر آتا ہے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ یا ہماری یوتھ جو ہے وہ ان چیزوں کو فالو کر کے اپنے لیے کس قسم کی نہ صرف نالج اکٹھے کر سکتی ہے, بلکہ کچھ اچھے سٹیپس جو ہیں جو کہ ہمارے سینئرز لے چکے ہیں انہیں فالو کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی. اب چونکہ کتابوں کا ذکر ہو رہا ہے ذریعہ, تو یوں تو ایک لسٹ شیئر کی ہے, دی اینڈ آف انڈیا بھی ہے, اس میں تنگ راہداری جیمز اے رابنسن کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور اس طرح اور کچھ کتابیں جن کا نام ان کی طرف سے لیا گیا ہے. تو وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں, دا وے ہی سیڈ دیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہر سال کی طرح جب سے صدارت کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے, اس حوالے سے ہر سال کی طرح میں 10 منتخب کتابیں جو سال کے دوران میں نے پڑھی ہوں یا اس سے کچھ پہلے عرصے کی بھی ہوں, تو وہ منتخب کتابیں 2021 میں, 2020 میں, 2022 کے اندر, یا آج 2022 کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر اس سال میں نے شاہ ولی الدین کی پرانی کتاب ہے, میں نے پہلے بھی پڑھی تھی اور دوبارہ اس کو پڑھا میں نے, تو مجھے بڑا لطف آیا. یہ اسوہ حسنہ کے اعتبار سے حضور اکرم کی احادیث, خلفاء کے واقعات, اسلامی تاریخ کے واقعات, پلاسی سے پاکستان تک. تو میں نے اس اشتیاق میں کہ پتہ کروں کہ اسکندر مرزا کی زندگی کیسی تھی, کیا تھا, پاکستان کے صدر رہے, تو مجھے پتہ یہ چلا کہ
میر جعفر علی خان جنہوں نے آئے اور علی ولدی خان سے کی بیٹی سے شادی کی، وہ ان کی تاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے آنیسٹ آفیسر. پھر آج کل کے حالات کے اعتبار سے ایک کتاب کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے خوشونت سنگھ کی اینڈ آف انڈیا. اور انڈیا جس دور سے گزر رہا ہے اس کے اندر میں مسلسل اپنی گفتگو کے اندر یہ بات کہتا جا رہا ہوں لوگوں کو کہ انڈیا اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے. ریاست اور انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ایک بڑی اچھی کتاب ہے دی نیرو کوریڈور، ڈیرن ایسیموگلو اور جیمز اے رابنسن کی. انوائرمنٹ کے اوپر لوگوں کی توجہ ہے. صرف وہی نہیں، اس کتاب کا تعلق صرف انوائرمنٹ سے نہیں ہے. ایک تو اینتھروپولوجی جیسے فلسفہ بشریت کہتے ہیں، فلسفے سے بھی تعلق. دوسرے یہ کہ انسان نے پچھلے 10,000 سال کے اندر اس کی تاریخ بھی محدود، وہ اپنے آپ کو کس انداز سے تباہ کر رہا ہے. فیوچر از فاسٹر دین یو تھنک، یہ کتاب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ میری چھٹی کتاب ہے. اس کے بعد ایک کتاب جو بڑی اہم میں سمجھتا ہوں، اس میں یہ 3 آتھرز کی ہے، دی ایج آف اے آئی. اس میں ہنری کسنجر صاحب نے لکھا ہے. اس کے اندر ان کے چیپٹر ڈیفائن الگ الگ نہیں ہے، مگر میں پہچان لیتا ہوں کہ کہاں ہنری کسنجر نے لکھا ہوگا. اور دوسرے اس کے آتھر ہیں ایرک شمٹ، دی پینٹاگونز برین اور انسنسرڈ ہسٹری آف ڈارپا. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ڈیفنس سے متعلق ہیں ان کے لیے بھی، اور پاکستانی سیاستدانوں کو اور سب کو، آئی وارباٹ کے اب روبوٹک وارفیئر کا زمانہ آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں زبردست جی. ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ویڈیو پیغام انہوں نے لاسٹ ایئر بھی اس طرح کی کتابیں ہیں وہ شیئر کی تھی کہ یہ کتابیں ہیں جو تجویز ہم کر رہے ہیں. اس دفعہ بھی ان کی طرف سے 10 کتابیں ہیں جو کہ تجویز کی گئی ہیں، اور اس سے متعلق ایک ویڈیو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو لیٹس سی کہ میں اور زریاب اس میں سے کون سی کتاب سب سے پہلے پڑھتے ہیں. بٹ آئی تھنک ہم سب کو ایک ایک کتاب پک کرنی چاہیے، اور پھر ہمیں ریویو بھی کرنا چاہیے اس بک کا، اور پھر شیئر کرنا چاہیے. اچھا صدر صاحب، آپ نے کتاب تجویز کی تھی، اب ہم نے یہ کتاب پڑھی ہے، اور یہ اس کتاب سے ہم نے، اور اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی اس طرح سے بک ریڈنگ کر رہا ہے اور اپنے ویوز شیئر کرنا چاہتا ہے تو ہمیں بتائیں. انفیکٹ بنے آپ صوبہ پاکستان کا حصہ. اگر آپ کسی اور شہر میں موجود ہے تو ہم آپ کو اسکائپ کال پر لے سکتے ہیں کہ آپ کو جو چند کتابیں تجویز کی گئی تھی اس میں سے آپ نے کیا سیکھا یا کیا پڑھ سکے. اور اگر آپ اسلام آباد میں ہی ہیں یا آپ کا اسلام آباد چکر لگ رہا ہے، کیونکہ پی ٹی وی نیوز کا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں جہاں سے میئر شیب اس وقت کھڑے ہوئے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، تو آپ صوبہ پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اچھا جی صدر صاحب نے جو تجویز کیا تھا نا اس کا لب لباب یہ ہے. اچھا، یہ تو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے تجویز کی ہے. ویسے جنرل بھی اس حکومت کا خاصا فوکس ہے، اسپیشلی اگر ہم بات انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی کر لیں تو اس میں تو ہم نے باقاعدہ ایک تقریب بھی ہوتے دیکھے جس میں انہوں نے اسپیشلی جو افسران تھے ان کو بلا کے کتابیں دی تھیں کہ آپ نے اس کتاب کو پڑھ کے ریویو کرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آلریڈی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن بڑا اچھا ہوتا ہے کوئی اور سجیسٹ کرتا ہے، وہ کتاب دی جاتی ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کا ریویو کریں. تو ایک جو کلچر ہے نا کتاب پڑھنے کا، کتب بینی کا، اس کی طرف دوبارہ سے ہم کو لگایا جا رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے حکومت وقت کی کہ ہم دوبارہ سے کتابیں تو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھیں گے بھی، اور نہیں بھی پڑھے تو پڑھنا شروع کر دیجئے. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ کھیل کود کی ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے، وہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. کا نام سنو سپورٹس فیسٹیول، جس کی رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ یہ جو ایونٹ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اور جو سول ایڈمنسٹریشن ہے ان کی جانب سے زیر اہتمام 3 روزہ سپورٹس فیسٹیول میں ملک بھر سے سیاحوں نے شرکت کی. نہ صرف سیاحوں نے شرکت کی بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملک بھر سے جو ڈفرینٹ پلیئرز تھے انہوں نے بھی اپنی کمال مہارت کا مظاہرہ دکھایا. بالکل، بہت سے ایتھلیٹس وہاں پر آئے تھے. ہمارا سارا گلا خراب تھا ورنہ ہم نے بھی جانا تھا، کھانسی ساتھ نہیں چھوڑ رہی اس لیے نہیں جا پائے. ڈپٹی کمشنر سوات جنید خان صاحب اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی تھے، اور ان کی طرف سے جو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایتھلیٹس ہیں، جو کھلاڑی تھے جنہوں نے شرکت کی تھی، ان میں انعامات تقسیم کیے گئے، شیلڈز تقسیم کی گئیں. سنو سپورٹس فیسٹیول میں کھلاڑیوں کے ساتھ دنیا بھر کے سیاحوں نے بھی بھرپور دلچسپی لی ہے. ہم نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت ویژولز وہاں سے آئے ہیں. اور اس فیسٹیول میں کبڈی بھی تھی، سنو رسہ کشی، روایتی انگور گوشی، رگبی، ایسے بہت سے اور مقابلے تھے جہاں پر منعقد ہوئے تھے. بالکل، اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا انجوائے کیا ہوگا سب لوگوں نے یہاں پر. سیٹیاں ماری ہوں گی. ہاں بالکل ماری ہوں گی. اور اب ایسے بھی موسم آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ کھلتا چلا جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ پہلے بھی آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ سٹیز سے کچھ نہ کچھ پلان کیا کرتے تھے، اور کچھ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ آپ لوگوں کے ساتھ سیگمنٹس ریکارڈ کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ جو ہی موسم بہتر ہوگا تو صبح پاکستان کی ٹیم ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ اچھے سیگمنٹس پیش کرے گی، تاکہ ہم لوگوں کا جو وہ سیگمنٹ ہے آؤ بچوں سیر کریں تم کو پاکستان
والدین کی وہ اسی طرح سے چلتا رہے, کیونکہ ابھی ذرا سردی بہت تھی نا تو سب کا ذرا جانا اس لحاظ سے پاسبل نہیں ہو پا رہا تھا. بٹ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں اور ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں. ایگزیکٹلی جی, فن کسی کی میراث نہیں ہے اور پاکستانی تو ٹیلنٹ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. کراچی لے کر چلتے ہیں آپ کو, اور یہاں کا رہائشی عامر, اگرچہ یہ ذہنی طور پر ایک چیلنج کا سامنا ہے اس کو, لیکن قدرت نے ایسا ٹیلنٹ دیا ہے کہ دیکھنے والے تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, اور پانی کی خالی بوتل سے ایسے ردھم بجاتا ہے کہ سننے والا دل سے تعریف کرتا ہے. اچھا جی, یہ صرف ہم آپ کو خود نہیں بتائیں گے, یہ آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے, تو ذرا دیکھیے آپ بھی. چلیں جی, زبردست, کیا بات ہے. ویسے واقعی ٹیلنٹ ہے نا, اور بے شمار ٹیلنٹ پاکستان ویسے ہی موجود ہے, اور اس میں اس طرح کا ٹیلنٹ اس کو سامنے لانا بڑا ضروری تھا. اچھا, میں اس وقت نا جب آپ یہ بات کر رہے ہیں, یاد ہے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہمیں گفتگو کر رہے تھے جب ایک رپورٹ چل رہی تھی, اس وقت بھی میں شعیب کو یہ کہہ رہی تھی کہ شعیب, پاکستان میں ماشاءاللہ ایک تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہ سوشل میڈیا کی طرف اب ہماری یوتھ کا بہت زیادہ رجحان ہونا شروع ہو گیا. نہ صرف ہماری یوتھ بلکہ ہمارے ایسے پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں, کچھ ایسی شخصیات بھی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. تو عموماً جس طرح سے کبھی ٹریفک جام ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ شاید کب کھلے اور ہم جائے, کبھی یہ بھی سننے کو اب مجھے لگتا ہے جلدی ملا کرے گا کہ شاید کوئی ولاگر کہڑا ہوا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ویڈیو, کوئی نہ کوئی سیگمنٹ شوٹ کر رہا ہے. اچھا, کوئی نہ کوئی یہاں پہ شاید کہ کہتے ہیں شارٹ فلم کی کہ کہتے شوٹنگ چل رہی ہے, تو ہماری جو ینگسٹرز ہیں وہ ہمیں یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کونے میں یا پھر منظر عام پر کسی نہ کسی روڈ پر اس طرح کے واقعات ہمیں بھرپور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ واقعات تو اچھے ہیں ذریعہ, بہت اچھے ہیں, تو بڑے پازیٹیو ہیں, اس کا اچھا امپیکٹ نظر آئے گا. لیکن جس طرح پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, جس طرح ہماری یوتھ آگے بڑھ رہی ہے, ہمارا ہی پڑوسی ملک بھارت, وہاں پر ایسا نہیں ہو رہا, وہاں پہ اس کے برعکس ہو رہا ہے. وہاں پر جو معاملات آپ کے بھی سامنے ہیں, جو ہم بات کرنے والے ہیں, کہ جب اللہ اکبر کی صدائیں اس بچی نے لگائی تھی, مسکان کی میں بات کر رہا ہوں, تو بھارت میں کیا ہو رہا ہے جناب, کہ مسلمانوں کے قتل کی دعوت دی جاتی ہے, مسلم طالبات پر حجاب کی پابندی عائد کی جاتی ہے. تو اب اس پر اسلامی ممالک کی تنظیم OIC نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. OIC نے یہ مطالبہ کیا ہے بھارتی حکومت سے کہ مسلمانوں کی امن و سلامتی اور مسلمانوں کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. بالکل, اور OIC نے سلسلے میں یہ بھی مزید کہا کہ بھارتی حکام مسلم کمیونٹی کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنائیں, تشدد اور نفرت پر مبنی جرائم پر اکسانے والوں اور مرتکب افراد کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. مطلب یہ کہ اب تک تو صرف پاکستان اس سلسلے میں آواز بلند کر رہا تھا, لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں نہ صرف دنیا بھر کا ری ایکشن بلکہ OIC جس سے ہم کہتے ہیں کہ مسلم امہ کا اتحاد, تو یہاں سے بھی اس فورم سے آواز اٹھنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں بڑھتے ہیں جناب آگے, اور مرزا کو یاد کرتے ہیں. اردو ادب کی شاعری اور نثر کو نئے رجحانات سے روشناس کرانے والے مرزا غالب آج ان کی 153ویں برسی منائی جا رہی ہے. 27 دسمبر 1797 آگرہ میں پیدا ہونے والے اسد اللہ بیگ کی تحریروں کی بات کریں تو اردو شاعری کے دامن کو وسعت دی, اور انہوں نے اردو میں جو نئی اصناف متعارف کرائیں اور جو خطوط لکھے وہ اپنی مثال آپ ہیں. بالکل, زندگی کے نشیب و فراز بھی انہیں مالی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا, لیکن مالی پریشانیوں سے مجبور ہو کر انہوں نے ہمت نہیں ہاری, بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ 50,000 روپے ماہانہ وظیفے پر شاہی دربار کی ملازمت اختیار کی, اور خاندان نے تیموری کی تاریخ لکھنے کی ملازمت بھی کی. غالب نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونکی اور اسے زندگی کی حرارت بخش کر انسانی نفسیات کو اشعار کا لباس پہنایا. 15 فروری 1869 دہلی میں جہان فانی سے کوچ کر کے, لیکن اپنی شاعری سے, اپنی تحریروں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کام کی بدولت ہمیشہ زندہ رہیں گے. آج 153ویں برسی مرزا غالب کی.
जिनका असल नाम असदुल्ला बेग था, वो मनाई जा रही है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो बस मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो हम लोग सुबह पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये इन्फॉर्मेशन पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन जो आज देख रहे हैं उनको आज मैं बता दूं। गालिब को कुछ पढ़ा भी, और हमारी उर्दू टीचर बड़ी अच्छी थी, तो खासा वो बैकग्राउंड नॉलेज भी उनके पास बहुत अच्छा था। तो वो बताया करती थी कि गालिब पर जब अशार की आमद होती थी तो वो रुमाल में गिरा लगा दिया करते थे। मतलब उनकी जहानत का मयार और लेवल ऐसा था कि फिर जब वो गज़ल लिखने या नज़्म लिखने के लिए बैठा करते थे तो उनको याद होता था कि अगर उन्होंने अपने रुमाल की लेफ्ट साइड पर ये गिरा बांध दी है तो इसमें कौन सा शेर है। मतलब वो शेर लिखकर नहीं बांधते थे गिरा में, वो उनके ज़हनी हम लोग की कैपेसिटी थी कि उनको याद होता था कि अच्छा अगर मैं ये गिरा खोलूंगा तो मैं ये शेर लिखूंगा, अगर मैं ये गिरा खोलूंगा तो मैं ये मिसरा लिखूंगा, और लिखते लिखते वो नज़्म और अपनी गज़लें तख्लीक कर लिया। खूबसूरत बात है दरियाब, क्या इस तरह शेर की आमद होना और इस तरह उस शेर को गिरह में कैद कर देना, फिर उसको आज़ाद भी कर देना, आज़ाद कर देना सबके लिए और हमेशा के लिए। दैट्स व्हाट ही डिड। चलें बढ़ते हैं आगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों में कैंसर से बचाव का दिन मनाया जा रहा है, और हर साल दुनिया भर में अगर हम स्टैट्स देखें तो 4 लाख से ज़ायद बच्चों और 20 साल से कम उम्र नौजवानों में जो कैंसर की तशख़ीस है वो होती है। और जो तिब्बी माहिरीन है वो ये कहते हैं कि कैंसर के शिकार बच्चों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, क्योंकि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ये ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल ये अज़्म किया जाता है, बल्कि अज़्म दोहराया जाता है कि कैंसर से लड़ने वाले बच्चों को इस मरज़ से बचाना है। बिल्कुल, और आलमी इदारे सेहत की जानिब से साल 2030 तक कैंसर में मुब्तला बच्चों की मुकम्मल सेहतयाबी की शरह 60% तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हर माहिरीन ये बताते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 8 से 9 हज़ार बच्चों में कैंसर के मर्ज़ की तशख़ीस होती है। बच्चों के कैंसर में बर वक्त तशख़ीस और ऑप्टिमल केयर फ्राहम की जाए तो हम ये देखते हैं कि 80% बच्चों को बचाया जा सकता है। और बहुत बड़ी फिगर है कि 80% बच्चों को सिर्फ आप ऑप्टिमल केयर से या बर वक्त तशख़ीस से बचा सकते हैं। आज इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर अहमर हमीद ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने सुबह पाकिस्तान को वक्त दिया, चूँकि हमने कुछ स्टैट्स भी शेयर किए हैं कि ऑप्टिमल केयर और बर वक्त तशख़ीस ये 80% बच्चों की जान बचा लेती है। सर बुनियादी तौर पे हम जानना आपसे चाहते हैं, जो कि हमने बात की ब्लड कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, तो उसका मामला क्या है, इसके रीजंस क्या है, तो उस पर आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि क्या इसमें जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं या कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, कैसे बचाया जा सकता है, इलाज में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। लेकिन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस अहम मौजू पर आज हम डॉक्टर अहमर हमीद से गुफ्तगू करेंगे। साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। PCB करवा रहा है क्रिकेट ट्रायल्स पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है हर होनहार क्रिकेटर के लिए अपनी किस्मत आजमाने का सुनहरी मौका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके लिए हमारे गांव की सौगात। सौगात तो ले आए, लेकिन जूते लाना भूल गए शायद। भाई जूते हम दे देंगे, तुम आओ अपने टैलेंट दिखाओ ना। हमारे सितारों का भी लेवल है। गेम ऑन है।
they achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों। खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज़ पर। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों में कैंसर का आलमी दिन जो है वो आज मनाया जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, अब हम उसकी तरफ आते हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर अमर हमीद साहब है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जिस वक्त हम लोग ये स्टैट्स शेयर कर रहे थे अपने व्यूअर्स के साथ, उस वक्त एक अहम अच्छी खबर हमें जरा नजर आई कि ऑप्टिमल केयर और बर वक्त तशखीस के साथ 80% जो क्या कहते हैं मरीज हैं उन पर काबू पाया जा सकता है और इस डिजीज पर काबू पाया जा सकता है। तो जरा सबसे पहले हमारे नाज़रीन की थोड़ी सी रहनुमाई भी कीजिएगा, ये ऑप्टिमल केयर में ऐसी कौन सी क्या कहते हैं इक़दामात आती हैं, एहतियाती तदाबीर आती हैं या ऐसी केयर मौजूद होती है कि जिसको हम कह सकते हैं कि 80% बच्चों को बचाया जा सकता है अगर इस पर हम अमल कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कि 15 फरवरी में वर्ल्ड चाइल्डहुड कैंसर डे के ऊपर पाकिस्तान टेलीविजन ने बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद को हाईलाइट किया और अवेयरनेस के हवाले से जो बेस्ट पॉसिबल एज अ मैसेज हो सकता था वो आपने डिलीवर किया और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम। अच्छा, जो आपका सवाल है, जाहिर इसके हवाले से जो पाकिस्तान का जो एक बड़ा चैलेंज है वो होता है कि हमारे पास जो बच्चे कैंसर से आते हैं बहुत डिले आते हैं, यानी डिले इन द डायग्नोसिस, यानी कैंसर को सोचने में, समझने में और उसकी तशखीस तक होने में इतना हमारा कीमती वक्त ज़ाया हो चुका होता है कि दर्जा अव्वल यानी ग्रेड 1, स्टेज 1 या स्टेज 2 कैंसर अल्टीमेटली स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इनक्योरेबल हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि जाहिर है कैंसर मल्टीप्लाइज बाय मिनटों के साथ से कैंसर के सेल्स होते हैं या एबनॉर्मल खलिए जो होते हैं वो इंसानी जिस्म में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी विद इन मिनट 4000 10,000 के हिसाब से बढ़ रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वक्त की कितनी अहमियत है। तो अर्ली डायग्नोसिस इज की, यानी अगर पेरेंट्स को पता होना चाहिए, केयर प्रोवाइडर को पता होना चाहिए कि अगर खुदा ना खासा किसी बच्चे में कैंसर है तो उसकी क्या अलामात होंगी और कितना जल्दी हमको हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी प्रॉपर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी ट्रीटिंग सेंटर तक पहुंचना चाहिए। तो ये तो एक बुनियादी ही हो गई कि जिसकी वजह से हम समझते हैं कि हम बच्चों के आउटकम सर यहाँ पर अगर आप ये ऐड भी कर दें, जो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि डिले जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि बच्चों में खुदा न खास्ता ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं है, क्योंकि आपने कहा ग्रेड 1 का कैंसर जब ग्रेड 3 4 में चला जाए फिर ट्रीटेबल नहीं होता। तो ये ग्रेड 1 का ब्लड कैंसर, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जिसको हमने अननोटिस नहीं जाने देना? व्हाट शुड पेरेंट्स नो? ओके, देखिए ब्लड कैंसर में तो आमतौर पे हम ग्रेडिंग इस्तेमाल नहीं करते। ग्रेडिंग का फार्मूला होता है वो आमतौर पे सॉलिड ट्यूमर्स में यानी ठोस ट्यूमर्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन क्योंकि कॉमनेस्ट कैंसर बच्चों के अंदर ब्लड कैंसर होता है जो कि ऑल कैंसर का 60% ब्लड कैंसर है। तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को जो खून के कैंसर की जो इब्तदाई अलामात होती हैं उसके बारे में आगाही बहुत जरूरी होती है। आमतौर पर हम जब वालिदैन को बताते हैं कि अगर किसी भी बच्चे को बुखार एक खास हद से ज्यादा बढ़ गया, यानी एक हफ्ता 5 दिन तो बुखार हो सकता है जो कि टाइफाइड, मलेरिया और दूसरे इन्फेक्शन के अंदर बड़ा कॉमन है, लेकिन अगर एक बुखार 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया और उसमें बुखार टूट नहीं रहा, दवाइयों से भी नहीं टूट रहा, बाद एंटीबायोटिक भी
प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जो कि आपके आमतौर पर जनरल प्रैक्टिशनर या प्राइमरी केयर फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर बुखार नहीं टूट रहा तो वो एक साइन हो सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट अलामत होती है वो होती है बच्चों के अंदर बोन पेन, यानी हड्डियों का दर्द होना। अच्छा, इससे अक्सर वालिदैन कंफ्यूज करते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है उसकी, तो उसकी बच्चे भी हड्डियों में दर्द होता है। लेकिन हम हमेशा पेरेंट्स को बताते हैं कि वो एबनॉर्मल दर्द जो बच्चे की एक्टिविटीज को मुतासिर करे, उसके स्लीप पैटर्न को मुतासिर करे, उसकी एक्टिविटीज को मुतासिर करे, बोन पेन, ये खुदा न खास्ता खून के कैंसर का पहला साइन हो सकता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे को सुस्त हो जाना, बच्चे के जो है पेन यानी फीकापन हो जाना, रंग जो है वो जर्द पड़ना, नॉट पीला, सफेद पड़ना शुरू हो जाना, यानी खून की कमी, क्योंकि खून का कैंसर जो है वो बोन मैरो से निकलता है और अल्टीमेटली जाके क्या होता है कि खून की कमी होना शुरू हो जाती है, सफेद खून की कमी होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे कि किसी हिस्से के अंदर गिल्टियों का निकलना, वदूद का निकलना, छोटे छोटे ग्लैंड खासतौर पर गर्दन के हिस्से में, बगल के अंदर या झांगों के अंदर अगर किसी बच्चे को गिल्टियां निकल रही हैं जो कि खास हद और साइज से ज्यादा है, वो अलार्मिंग हो सकती है। इसके अलावा पांचवी चीज जो होती है बहुत अहम, वो जिस्म के ऊपर नीले धब्बों का पड़ना, जो कि आमतौर पर उर्फ आम में व्हाइट ब्लड सेल्स में प्लेटलेट्स की काफी कमी से होता है, इससे खून में जमने की सलाहियत का फुकदान हो जाता है। तो ये 5-6 खून के कैंसर के कॉमन साइन होते हैं, जो कि हम ये समझते हैं कि पेरेंट्स को और मेडिकल केयर कम्युनिटी को भी, इवन हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि कराची पाकिस्तान की आपने कुछ बता दी ना कि ये अलामात जाहिर होना शुरू हो जाएं तो आप क्या कहते हैं फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें और उनसे जाने के इस वक्त मामला क्या है। लेकिन ये बताइएगा, जब हम पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो मोस्टली क्या जो ये कजन्स मैरिज होती हैं बहुत तवातुर में, कि इस वजह से भी ये जो बच्चे हैं उनको मुंतकिल हो जाती है डिजीज, स्पेशली कैंसर? बच्चों के कैंसर में जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन या जीनों के जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है, यानी मोरसी बुनियाद पे कैंसर हो सकता है, लेकिन उसका तनासुब बहुत कम है, यानी 5-10% होंगे। लेकिन जनरली इस तरह से नहीं होता कि खुदा न खास्ता अगर वालिदैन में से किसी को कैंसर है तो उसके बच्चों में ट्रांसफर हो। जैसे 1-2 एंटिटीज हैं, जैसे आंखों का कैंसर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम आमतौर पर मेडिकल की जबान में रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, वो फेमिलियल हो सकता है, यानी वालिदैन में से किसी को था तो उनके नस्ल में या उनके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। लेकिन जनरली उनका कैंसर अगर किसी को है तो उसकी वजूहात पेरेंट्स में से नहीं होती। सर, अगर जेनेटिक फैक्टर्स इतने इन्वॉल्व नहीं है, आपने कहा 5 से 10% ही जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होता है बच्चों के कैंसर में, तो फैक्टर्स हैं क्या फिर? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, अगर आप उससे बात पूछेंगे बच्चों में कैंसर, हम भी जब वालिदैन को साथ बैठते हैं और उनके बच्चे को कैंसर की डायग्नोसिस काउंसलिंग करते हैं, यकीनन सबसे पहला सवाल वालिदैन का यही होता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को कैंसर क्यों हुआ। तो जाहिर है अगर हमारा पास तो पहला जवाब भी होता है कि हमें नहीं पता, हम उसको कहते हैं कि बस अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था आपके लिए। तो टू बी वेरी फ्रैंक, जिसमें साइंटिस्ट अभी इस बात को बताने के काबिल नहीं है कि यार एग्जैक्ट वजूहात क्या है। हो सकता है कुछ सालों के बाद, हो सकता है 50 साल के बाद, हो सकता है 25 साल के बाद हम कोई ऐसे खलिए दरियाफ्त कर लें कि जो कि बता सके कि असल में ये कैंसर होता था। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, बच्चों में कैंसर क्यों होता है इसकी हतमी वजह कोई नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, अच्छी डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं, यानी हेल्दी खाना, हेल्दी पीना, हेल्दी सोना, अच्छी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना, ये कैंसर के होने के इंसिडेंस को बच्चों में भी और बड़ों में भी कंपैरेटिवली कम कर सकता है। लेकिन ट्रूली स्पीकिंग वी डोंट नो एग्जैक्टली बच्चों में कैंसर क्यों होता है। लेकिन क्या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड किसी वजह से अगर एक्सरेस करवाने पड़े, यानी ये जो एक्सपोजर होता है माँ का, हामला खातून का, क्या वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है बच्चे में पैदाइश के बाद कैंसर के लिए? देखिए, खुदा न खास्ता अगर माँ का इंट्रायूट्राइन यानी प्रेगनेंसी के अंदर कोई उसका एक्सपोजर होता है, अल्ट्रासाउंड तो वेरी सेफ ना, अल्ट्रासाउंड की कोई वो नहीं होती, रेज नहीं होती जो कि टॉक्सिक या मनफी असर डाल। लेकिन एक्सरे ऑब्वियसली अगर शुरू के महीनों में किया जाता है हामला खवातीन के, तो उसके टेरोटोजेनिक इफेक्ट होते हैं। टेरोटोजेनिक इफेक्ट का मतलब ये हो सकता है आम जबान में कि उसमें बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटीज, उसकी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज एबनॉर्मल हो सकती है, तो उसके असर पड़ सकते हैं। तो इसलिए आमतौर पर प्रेगनेंसी के अंदर एक्सपोजर ऑफ एक्सरे अवॉइड किया जाता है। शुरू के महीनों में खासतौर पर बहुत नागुज़ीर है तो शील्डिंग के इफेक्ट के तौर पर करा जाता है, लेकिन इसका कैंसर से कोई ज़ाहिर ताल्लुक नहीं है, बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं।
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے خدا نہ خواستہ کوئی بچہ کینسر جیسے مرض سے مبتلا ہو چکا ہے، متاثر ہو چکا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے، نہ بھی اس کے پیرنٹس کو معلوم ہے، اور اگر ایسے میں کوئی دانہ، کوئی پھنسی یا پھر یوں کہہ لیجیے کوئی زخم اس کے جسم پر آ جائے تو کیا اگر وہ بھی کافی دیر تک اس کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں تب بھی ہم لوگ اس قسم کی علامات کو سمجھ سکتے ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں؟ کسی دانے یا پھنسی کا پڑے رہنا بہت اچھے وقت کے لیے اور وہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن صرف ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ جب انسان کو خون کے کینسر ہوتے ہیں نا تو اس کی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے، یعنی جراثیم سے لڑنے کی صلاحیت انسانی جسم میں کم ہو جاتی ہے، تو اپرچونسٹک انفیکشن سر اٹھاتے ہیں، اس کے انفیکشن بھی اسی میں سے ایک شکل ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ کینسر کی علامات ہو، یہ ہو سکتا ہے کسی اور کرونک انفیکشن کے بھی سائن ہو سکتے ہیں، لیکن پر سے جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب میں ایسے کوئی پھاوڑا، پھنسی، لیکن سالڈ ٹیومر کے اندر یعنی جب ہم بات کرتے ہیں خون کے کینسر کی جو کہ 60% آف آل کینسر ہے، لیکن ایک اور کیٹیگری آف دا کینسر ہوتی ہے بچوں کے اندر جسے ہم سالڈ ٹیومر کہتے ہیں۔ اگر انسان کے جسم میں یعنی مطلب میں کہیں کوئی پھوڑا سا نکل رہا ہے، کوئی دانہ سا نکل رہا ہے، کوئی ابھار سا نکل رہا ہے، جسے ہم انگلش میں اگر کہیں تو ٹیومر اور اردو میں کہیں تو کوئی پھوڑا یا پھنسی ایسا کوئی، وہ ایک سم ٹائم الارمنگ ہو سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کی میں مزید وضاحت ایسے کر سکتا ہوں کہ بچوں کے اندر اگر کسی بچے کو بون کا خدا نہ خواستہ ٹیومر ہے تو اس جگہ پر سویلنگ ہونا، درد ہونا ایک عمومی کلینکل پریزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے پٹھوں کا کینسر ہوتا ہے جسے مسلس کا ٹیومر کہتے ہیں، تو وہ بھی اگر ہوگا تو اس مخصوص جگہ کے اوپر کہ جس جگہ پر خدا نہ خواستہ وہ کینسر ابھر رہا ہوگا وہاں پہ سویلنگ یا لمپ یا بمپ اس طرح کی آپ کو سویلنگ نظر آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کینسر کی مختلف اقسام کا ذکر کر رہے ہیں، ذرا تھوڑی یہاں پر رہنمائی کیجیے گا کہ بچوں پر زیادہ تر کس قسم کے جو کینسر سمٹمز ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں، مطلب بچوں میں سب سے زیادہ پائے جانے والے کینسر کی قسم کون سی ہے؟ دیکھیے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ بچوں میں سب سے کامن کینسر تو خون کا کینسر ہوتا ہے نا، جس کی علامات میں ہم نے بات کی کہ 4 یا 5 سائن ہوتے ہیں، یعنی بخار کا رہنا، غدود کا نکلنا، اس کے علاوہ بہت بون پینز ہونا، لیتھرجک ہونا، پیل ہونا، زخم پڑ جانا بچے کا، سست ہو جانا، تو یہ سائن ہو سکتا ہے خدا نہ کینسر، اور یہ عام طور پہ خون کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں جو کہ کامن ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری کیٹیگری جیسے میں نے آپ کو بتائی یا آڈینس کو ہم بتا رہے ہیں کہ جو سالڈ ٹیومرز ہوتے ہیں اس کی علامات یہ ہوتی ہیں مثال کے طور پہ بچوں کے اندر پیٹ میں یا چہرے کے کسی حصے میں کوئی ابھار آ رہا ہے، کوئی ایب نارمل سویلنگ محسوس ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پہ بچوں میں ایک بڑا کامن کینسر ہوتا ہے جسے ہم کڈنی کا ٹیومر کہتے ہیں، یعنی برمز ٹیومر کہتے ہیں، جو کہ کڈنی سے نکلتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کڈنی کے انسان کے دائیں جسم کے نچلے حصے کے اوپر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر ابھار ایک محسوس ہو رہا ہے، سویلنگ محسوس ہو رہی ہے، ورم محسوس ہو رہا ہے، تو وہ خدا نہ خواستہ بچے کے اندر کڈنی کے ٹیومر کا پہلا سائن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے جگر انسان کے آپ سب کو پتا ہے کہ جگر جو ہے وہ عام طور پہ انسان کے دائیں اوپری حصے میں ہوتا ہے، انسان کے پیٹ کے دانے اوپری حصے کے اندر یعنی اوپر کے حصے کے اندر ہوتا ہے، تو وہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی رسولی ہوتی ہے تو اس اعضاء کے بڑھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، یعنی اپنے سائز میں وہ پروگریس کرتا ہے، اپنے سائز میں وہ بڑھتا ہے، اور جب وہ اپنے سائز میں بڑھے گا تو وہ اس جگہ کے اوپر پریشر ڈالے گا، اس جگہ کے اوپر سویلنگ نمودار ہوگی یعنی سوجن نمودار ہوگی، اور بچے کو پین بھی ہو سکتا ہے، بچے کو وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کڈنی میں ہے تو پیشاب میں کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے جو کہ عام طور پر پیشاب کے اندر خون آنے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت کامن کینسر جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا آنکھوں کا کینسر ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کی چھوٹے بچے کی آنکھ اندھیرے میں چمکتی ہے جسے ہم عام طور پہ کیٹ آئی ریفلیکس کہتے ہیں اور میڈیکل کی زبان میں لیوکوکوریا کہتے ہیں، تو وہ خدا نہ خواستہ آنکھوں کے کینسر کا پہلا سائن ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہم یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بہت ساری فیملیز آتی ہیں جن کو یہ باتیں بتا دی گئی ہوتی ہیں 6 مہینے پہلے یہ ایب نارمل، لیکن وہ صرف اپنی تھوڑی توجہ عدم توجہی یا اس چیز کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے وہ کینسر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ پھیل جاتا ہے، اور پھر انسان کو اس جان بچانے کے لیے اس آنکھ کو نکالنا پڑتا ہے یا خدا نہ خواستہ اس کان کو کاٹنا پڑتا ہے، پھر اس وجہ سے کہ مریض کو سسپیکٹ کرنے میں، ڈاکٹر تک پہنچنے تک اور تشخیص کے ابتدائی مراحل کو طے کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی الارمنگ سائن ہیں ان کو سیریسلی لیا جائے اور اپنے بچوں کے ڈاکٹر کو، پیڈیاٹریشنس کو، اور لوگ جو شہروں میں جو دیہاتوں کے اندر ہیں وہ شہروں کے اندر، جو شہروں میں ہیں وہ بڑے شہروں کے اندر کم سے کم دکھانے کی کوشش کریں تاکہ وقت پہ بر وقت آگہی ہو جائے۔ سر ریسنٹ ٹائمز میں کیا ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ ایکسیسو یوز آف موبائل فون، اسکرین ٹائم، یہ جو ایکسپوجر ہے بچوں کا، اس کی وجہ سے بھی آنکھوں کی کیونکہ ہم بات کریں تو اس کے مسائل سامنے آئے ہیں؟
جی میں بہت امپورٹنٹ میرا خیال ایشو ہے اس وقت، اور میرا ہمارے اس جنریشن کا ایک چیلنج بھی ہے. اچھا 2 ایسپیکٹ ہیں. پہلا ایسپیکٹ تو یہ کہ ظاہر ہے کیا جو ہم بہت زیادہ کیسے بچے موبائل یوز کرتے ہیں یوز کر سکتے ہیں، اس کا انسانی صحت کے اوپر اثرات، اور پھر آیا کیا اس کا تعلق خدا نخواستہ بچوں کے برین ٹیومر کے اندر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا کیونکہ پچھلے 5 سے 10 سالوں کے اندر موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا اور چھوٹی جنریشن کے اندر بہت زیادہ اس کا استعمال بڑھ گیا ہے، تو اس پہ تو ظاہر وقت اور ریسرچز بتائیں گی کہ آیا اس کی کتنی اسٹرانگ ایسوسیشن ہے بچوں کے اندر کینسر یا خدا نخواستہ برین ٹیومر کے ہونے سے. ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے اس کا جو کہ میں چاہوں گا کہ پی ٹی وی نیوز کے ذریعے سے سامعین تک پہنچنا چاہیے، وہ بچوں کے لائف اسٹائل کی چینجز ہے. یہ بات طے ہے کہ جو بچے بہت زیادہ اسکرین ٹائم استعمال کرتے ہیں ان کی ویژن متاثر ہوتی ہے، ان کو پرابلم ہو سکتی ہے، ان کو تھکن کے احساس ہو سکتے ہیں، مسلس فٹیگ جسے کہتے ہیں، آئی کے مسلس کی فٹیگ جسے کہتے ہیں. تو یہ نئی نئی ٹرمینالوجی اب میڈیکل ٹرمز کے اندر بھی آ رہی ہیں کہ جو کہ کرونک اور مسلسل اور بے ضابطہ ٹیلی فون کے موبائل فون کے استعمال سے بچوں کے اندر منعقد یا بچوں کے اندر ہوئی جا رہی ہیں. لیکن ابھی کینسر کے حوالے سے ان کا براہ راست بہت گہرا تعلق پروون نہیں ہے، ریسرچز جاری ہیں. ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ آنے والے کئی سالوں کے اندر ہم یہ بتا سکیں، لیکن وہی والی آپ کی بات ہے نا کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے پیرنٹ، آپ سمجھتے ہیں ایز اے اینکر اور باقی جو آپ بھی ظاہر والدین ہیں کہ یہ چیز بچوں کے لیے ہیلدی نہیں ہے. تو ہمیں بچوں کے لائف اسٹائل کے اندر اس چیز کو منیمائز کرنا چاہیے، اور جو اسینشیل حد تک ہے جیسے آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے اور چیزیں ہو رہی ہیں، تھوڑا بہت اسینشیل کی حد تک تو ہم بچوں کو الاؤ کریں، لیکن ہم ایز اے پیرنٹ ایز اے سوشل رسپانسبلٹی ہماری ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کے استعمال کی زیادتی کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ بچے ایک ہیلدی لائف اسٹائل گزار سکیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھے آپ، اور بچوں میں کیا متعلق بھی ہزارہ ہم نے گفتگو کی، اور ایسے میں بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے ایلیبریٹ بھی کر دیا کہ اگر آپ کا بچہ یہ کہے کہ جسم میں درد ہے، ہڈیوں میں درد ہے، آپ کا بچہ یہ کہے کہ میں تھک جاتا ہوں، اس کی جو روٹین ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اور آپ کو لگے کہ کھا پی بھی رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر جسم میں درد کیوں، ہڈیوں میں درد کیوں، تھک کیوں جاتا ہے، اور اس میں بھی اگر جسم میں نیلے دھبوں کے نشانات واضح ہوں تو آپ سمجھ جائیے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے خراب. ٹیک دیٹ کٹ ٹو اے ڈاکٹر، اور ضرور چیک اپ کرائیں، بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ارلی ڈائگنوسس ہوگا تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکیں گے کہ علاج کس طرح سے ہونا ہے، پھر علاج ہو جاتا ہے، قابل علاج ہے، لیکن تب جب ارلی ڈائگنوسس ہوگا. چلیں جی بریک کی طرف بڑھنا ہے ہمیں، نیوز بریک سے واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی ایشوز کو مل کر حل کرنا ضروری ہے. بارڈر مارکیٹس کی جلد تکمیل کے ساتھ فعال کرنا اہم ہے. دونوں ملکوں کو دو طرفہ تجارت اور علاقائی روابط کے فروغ کے لیے کام کرنا ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کی ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد واحدی سے گفتگو. وزیر اعظم عمران خان اور صدر ڈاکٹر عارف الوی سے آرمی چیف کی ملاقات. پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور سے متعلق گفتگو. پیشہ ورانہ تیاریوں اور دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیوں پر بریفنگ. آرمی چیف کا ملک سے متشدد عناصر کے خاتمے کے عزم کا اعادہ. پاک ایران بارڈر امن اور دوستی کی سرحد ہے. دہشت گردوں کو پنپنے نہیں دیں گے. پاک ایران وسیع تر تعاون خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایرانی وزیر داخلہ سے گفتگو. علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت افغانستان کے بارے میں اپیکس کمیٹی کا چوتھا اجلاس. پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارتی تعلقات اور مواصلاتی منصوبوں کو ترجیح دیتا ہے. پاکستانی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم افغان طلبہ دونوں ممالک کے روابط میں اہم کردار ادا کریں گے. افغان طلبہ کی وظائف جاری رکھتے ہوئے ان کو تمام ضروری وسائل فراہم کیے جائیں. وزیر اعظم عمران خان.
ملک بھر میں کورونا سے مزید 27 افراد جان کی بازی ہار گئے. 2597 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 5.40% ریکارڈ. 1588 افراد کی حالت تشویشناک. گزشتہ روز 48,047 کورونا ٹیسٹ کیے گئے. اپوزیشن کا اپنا کوئی قد نہیں. بلاول بھٹو زرداری کے بجائے بے نظیر بھٹو اور اپنے نانا کی سیاست کریں. ملک معیشت کا بیڑا غرق کرنے والوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف اور اسحاق ڈار میں جرت نہیں کہ وہ واپس آ کر مقدمات کا سامنا کریں. وزیر اطلاع چودھری فواد حسین. ہم سیاسی لوگ ہیں اور ملنا ملانا ہمارا کام ہے. تعلق بنانا اور نبھانا آتا ہے. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. وفاقی وزیر آبی وسائل مونس الہی. بلاول بھٹو کے سوالوں کے جواب لاڑکانہ میں دوں گا. اپوزیشن کی صفوں میں یکسوئی نہیں. مسلم لیگ نون کے برعکس پیپلز پارٹی ابھی الیکشن نہیں چاہتی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی. سیکیورٹی فورسز کے پسنی اور خوزدار میں کامیاب آپریشن. دہشت گرد کمانڈر ہدایت عرف بالاچ مارا گیا. 2 دہشت گرد نیاز اور محمد جان گرفتار. بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا. پلوامہ حملہ بھارتی ڈرامے کے 3 سال. مودی حکومت اور میڈیا کا گٹھ جوڑ بے نقاب. سیاسی فائدے کے لیے اپنے ہی 40 فوجیوں کو مروا دیا. ہلاک ہونے والے کا تعلق اقلیت اور نچلی ذات سے تھا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سامراجیت کو روکا جائے. نظر بند حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ کا ارندھتی رائے کے بیان کا خیر مقدم. دفعہ 370 کی منسوخی سے تنازع کشمیر پر کوئی اثر نہیں پڑا. بھارت کو مسئلہ کشمیر پر پاکستان سے بات کرنی ہوگی. سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی. مودی فسطائی حکومت کا ایک اور گھناؤنا اقدام. میڈیا کنٹرول کرنے کا نیا لائحہ عمل. مقبوضہ کشمیر کے صحافیوں کی بھارت مخالف رپورٹنگ اور تحقیقی مواد ڈیجیٹل آرکائیو سے ختم کرنے کا انکشاف. الجزیرہ کی تحقیقاتی رپورٹ. یوکرین کا 48 گھنٹے میں روس کے ساتھ اجلاس کا مطالبہ. روس فضائی حملے سے جنگ کا آغاز کر سکتا ہے. امریکہ کا انتباہ. مشرق کی جانب نیٹو کی مزید توسیع اور ہتھیاروں کی تعیناتی ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے. روسی وزیر خارجہ. پی ایس ایل سیزن 7 میں کراچی کنگز کو مسلسل 7ویں ناکامی. پلے آف مرحلے کے دوڑ سے باہر. اسلام آباد یونائیٹڈ کی کراچی کنگز کے خلاف سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1 رن سے کامیابی. 192 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کراچی کی ٹیم 8 وکٹوں پر 190 رنز ہی بنا سکی. پی ایس ایل 7 کے تمام مقابلے دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست. ناظرین یہ تھیں 10 بجے کی ہیڈ لائنز. پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ساتھ رہیے. کیا آپ کو پتا ہے پچھلے 20 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ کا ریٹرن 18% سالانہ رہا ہے. یعنی کہ باقی آپشنز جیسے کہ بینک، گولڈ، ریئل اسٹیٹ اور ڈالر سے کافی بہتر. اب آپ KSB کی K-Trade ایپ سے گھر بیٹھے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے www.ksb.com پر جائیں اور اوپن اکاؤنٹ پہ کلک کریں. آن لائن فارم میں ڈیٹیلز جیسے کہ نام، ایڈریس، ای میل اور KYC ڈاکیومنٹس جیسے کہ NIC کی کاپی، پروف آف فنڈز اور بینک سٹیٹمنٹ اپلوڈ کریں. اب بس K-Trade اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں اور اسٹاک مارکیٹ میں پاکستان کی بیسٹ کمپنیز میں بآسانی انویسٹ کریں. K-Trade اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی.
तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। आज 13 रजब, दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातह खैबर व खंदक, मौलाए कायनात, शुजात के पैकर, शेर खुदा, हैदर करार, सखावत, इबादत, रियाजत, फसाहत, बलागत और मैदान खिताबत के शाह सवार, सचश्मा फैज़ान विलायत और सलासिल तरीक़त के इमाम अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्ने अबी तालिब करमुल्लाह वजहू का आज यौम विलादत बासआदत मनाया जा रहा है। बिल्कुल, और इसी दिन की मुनासबत से आज हम सब आपके सामने हैं, क्योंकि आगोश रिसालत में परवरिश पाने वाले हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की तरबियत हुजूर अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस अंदाज में की कि इल्मो हलम को कोई गोशा ऐसा ना छोड़ा जो आपने मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़ाते मुबारका में मुंतकिल न किया हो। आपने अपने दौरे खिलाफत में साइंसी हक़ाइक़, मुआशरत और मुआशरा साजी के रहनुमा उसूलों के अलावा खुदा शनासी, अदलो इंसाफ पर मबनी फलाही रियासत चलाने के रहनुमा उसूल मुतारिफ करवाए। तो ये तो कुछ चंद सफ़ात हैं जिनका जिक्र हमने आपसे किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी का अहाता करने के लिए आज इसी मुनासबत से सुबह पाकिस्तान का जो ये लम्हा है, ये प्रोग्राम का जो हमारा घंटा है, ये जो दौरानिया है, आज हम उनके ज़िक्र रोज़गार के हवाले से जारी सारी रखेंगे। बेशक, और जब बात है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, खलीफा चहारम सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की विलादत बासआदत, जब हम बात उनकी कर रहे हैं तो आज हम जिक्र ये भी करेंगे कि हज़रत अली, जिन्हें कह सकते हैं कि रियासत मदीना में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ रियासत मदीना थी, चीफ जस्टिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट थे, तो वो हज़रत अली थे। कैसे उनसे हम सीख सकते हैं, कैसे आज के दौर में, आज के हालात में, आज के चैलेंजेस को समझते हुए कैसे इंटरप्रिटेशंस होनी चाहिए, अदल इंसाफ के तकाज़े कैसे पूरे होने चाहिए, सीखना किससे है तो हज़रत अली से कैसे सीख सकते हैं। उनकी अज़मत की भी बात करेंगे, उनके मर्तबे की भी बात करेंगे, जिस मर्तबे पर वो फाइज थे आज हम उनका ज़िक्र करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस एक घंटे में कुछ ज़िक्र के साथ साथ ऐसी बात भी हम कर पाएँ कि उनका छोटा छोटा सा एक्ट, उसकी कितना बड़ा इम्पैक्ट था। एक्ट छोटा, इम्पैक्ट बड़ा, ये थे हज़रत अली। तो आज हम उनकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और जब हम उनके मुनासबत से गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम मनक़बत की तरफ जाएंगे। उनको ऐसे अल्फाज में याद करेंगे कि जिससे ना सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार हम उनके लिए कर सकें, बल्कि उनकी सफ़ात पर भी रोशनी डाल सकें। मनक़बत ख़्वाह सैयद सलमान कौनैन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हीं से आगाज़ करते हैं। सैयद सलमान साहब। अहले नज़र की आँख का तारा अली अली अहले नज़र की आँख का तारा अली अली अहले वफा के दिल का सहारा अली अली अहले नज़र की आँख का रहमत ने ले
लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में। मैंने कभी जो रो के पुकारा अली अली, अहले नजर की आँख का काबे के बुत गिराए नहीं अपने हाथ से, काबे के बुत गिराए नहीं खुद अपने हाथ से। हजरत ने मुस्कुरा के जो पुकारा अली अली, अहले नजर की आँख का। दुनिया में सब से आली घराने के नूर हो, दुनिया के सब से आली घराने के नूर हो। इस वास्ते से है नाम तुम्हारा अली अली, अहले नजर की आँख का। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। सुभान अल्लाह। सैयद सलमान कौनैन साहब, जज़ाकल्लाह। बड़ा खूबसूरत आपका अंदाज़, बड़ा प्यारा आपका अंदाज़। और ज़ाहिर है एक मनकबत और प्रोग्राम में आगे चलकर बल्कि हमारी कोशिश भी है कि हम और भी मनकबत जो है वो यहाँ पर पढ़ें। और जब हम बात करें सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो आज कोशिश करेंगे एक जो आगाज़ हमने किया है इस घंटे का,
اور جو ہمارے مہمان بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ حضرت علی کا تعارف، ان کی عظمت، ان کی فضیلت بھی بیان کریں، اس کے ساتھ ساتھ کیسے ان کی شخصیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں، آج کے حکمران سیکھ سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لقب دیا ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب سے بڑا قاضی ہیں، تو یہ بہت بڑا لقب ان کی طرف سے دیا گیا، اس پر بھی آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسد عالم نقوی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں، سر آپ کو ویلکم کریں گے۔ وی ہیو ود اس ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری، سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جس طرح ہم چند پوائنٹس میں نے شیئر کیے، تو یہ بہت بڑا لقب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کے لیے سب سے بڑا قاضی۔ تھوڑا سا پہلے اسی پر آتے ہیں، لقب کیوں دیا گیا ان کو، کتنی اس کی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آج کے اس دن کی مبارک بھی دینا چاہوں گا کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو مولا بھی ہیں، جو مشکل کشا بھی ہیں، اور جن کو بڑی شانوں سے نوازا گیا ہے، آج ان کا یوم ولادت ہے اور پوری قوم کو اس خوبصورت اور پیارے دن کی مبارک ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی خاصیات کے حامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی شانوں سے نوازا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ سب سے بڑا قاضی انہیں قرار دیا گیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آغاز سے ہی جب انہوں نے اپنی آنکھ کھولی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں انہوں نے آنکھ کھولی اور سب سے پہلے حضور کے چہرے کا دیدار کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لعاب دہان کی گھٹی عطا فرمائی۔ تو وہ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا علم مجھے نصیب ہوا ہے وہ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت ہے، اور شروع سے ہی حضور کی نگاہ نصیب ہوئی، اور اللہ رب العزت نے انہیں بیت نبوت میں پرورش کا شرف عطا کیا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر ولادت کا جو شرف ہے یہ بھی بہت بڑا شرف ہے۔ کسی نے کہا تھا کسے را میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ کسی کو آج تک یہ شرف نہیں ملا حضرت علی کے علاوہ کہ ان کی ولادت کا بیت اللہ میں ہوئی ہے اور ان کی شہادت بھی بیت اللہ میں ہوئی، اللہ کے گھر میں ہوئی۔ تو زندگی کا آغاز بھی اللہ کے گھر سے، زندگی کا اختتام بھی اللہ کے گھر سے ہوا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اب جو بھی ایکسیس لینا چاہتا ہے حضور کے علم تک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک رسائی لینا چاہتا ہے، حضور کے علم سے حصہ لینا چاہتا ہے، تو اسے در مولا علی پہ دستک ضرور دینی پڑے۔ بالکل ٹھیک ہے، اسے کنٹینیو سر کرتے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو ہے، لیکن اس وقت ہمیں براہ راست لے کر جانا ہے آپ کو معاون خصوصی وزیراعظم کے علامہ طاہر اشرفی صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد میں، آپ کو براہ راست ہم لے کر چلیں گے اور جو ان کی گفتگو آپ کو سنوائیں گے بھی علامہ طاہر اشرفی صاحب کی طرف۔ پولیس جو ہے 15 پہ کال ہوئی اور اس کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی، لیکن پولیس والے چونکہ تعداد میں کم تھے اور وہ جو مجمع تھا وہ اس کی تعداد زیادہ تھی، اس بیچارے شخص کو جو ایک پاکستانی تھا، ایک سب سے پہلے تو وہ انسان تھا، پاکستانی تھا، مسلمان تھا، اور اس کو جس طرح بے دردی کے ساتھ مارا گیا، پورے ملک کے علماء و مشائخ نے اس کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ کل تمام مکاتب فکر کے علماء کا، مشائخ کا، تمام مذاہب کے لوگوں کا ایک وفد جو ہے وہ ان کے گھر بھی گیا ہے۔ ہم ان کی فیملی کے ساتھ بھی ان ٹچ ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اور ان کا آفس جو ہے وہ جس طرح سری لنکا کے واقعے کو جو مینیجر کا قتل ہوا تھا اسی طرح اس معاملے کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس طرح کے واقعات کے بعد ریاست، حکومت وہ خاموش بیٹھ جاتی ہے، یا الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ جتنی تیزی کے ساتھ سری لنکا والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے اس کو ہیرو ان لوگوں کو بنانے کی کوشش کی تھی ان میں سے ایک کو سزا بھی ہو گئی ہے۔ یہاں پر اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو مین مجرمین تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ٹوٹل 112 مشتبہ افراد جو ہیں ان کو اس وقت حراست میں لیا گیا ہے، ان میں سے 10 جو مرکزی ملزمان ہیں ان کی شناخت ہو گئی ہے، اور جس طرح سری لنکا والا جو ہمارا کیس تھا
اس میں ہماری پولیس نے، ہمارے سلامتی کے اداروں نے، ہمارے CTD پنجاب نے، باقی اداروں نے بڑی محنت کر کے ایک ایک فرد کا یہ تعین کیا تھا کہ اس نے کیا جرم کیا ہے. کسی نے اگر ڈنڈا مارا ہے، کسی نے جلایا ہے، اسی طرح یہاں بھی ہو رہا ہے. ملزمان کو آج انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے ملتان، اس میں پیش کیا جائے گا. وزیر اعظم صاحب کے حکم پر اس کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کر رہے ہیں، اور IG پنجاب جو ہے وہ خود اس ساری تفتیشی عمل کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. میں مذہبی جو قائدین ہیں ان کی طرف سے پیغام ایک دینا چاہتا ہوں، پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں، اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر توہین ناموس رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے قوانین موجود ہے. جب کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ ان قوانین کی بھی توہین کرتا ہے، وہ ان قوانین کو بھی نہ تسلیم کرنے کا اعلان کرتا ہے. اور اس میں اکثریت وہ نوجوان ہیں جو بیچارے بالکل علم سے دور ہیں. قاتل تو بیچارہ نہیں ہوتا، لیکن علمی اعتبار سے جن کو نماز بھی نہیں آتی ہے، جن کو کلمہ بھی نہیں آتا ہے. اسی لیے ہم نے جو ہمارا پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہم نے تشکیل دینے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اسے ہم نے ضلع، تحصیل اور لوکل سطح کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. اور اس بات کو انشاءاللہ ہم کریں گے کہ پورے ملک کے اندر جو ہے یونین کونسل کی سطح پر اگر 20 سے 25 تمام مکاتب فکر کے اور تمام مذاہب کے ان امن کمیٹیوں میں سول سوسائٹی کے نمائندے بھی ہوں گے، ان امن کمیٹیوں میں تمام مذاہب جو ہیں ان کے نمائندے بھی ہوں گے، ان میں تمام مکاتب فکر کے نمائندے بھی ہوں گے. ہمارے پاس پیغام پاکستان اور یہ جو ہمارا قومی ایکشن پلان ہے، یہ ایک ایسی متفقہ چیزیں ہیں جن پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. خانیوال میں پیش ہونے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے نمائندہ خصوصی وزیر اعظم علامہ طاہر اشرفی صاحب نیوز کانفرنس کر رہے تھے، اور سلسلے میں انہوں نے کچھ اقدامات بھی منظر عام پر لے کر آئے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ مختلف شہروں میں ڈسٹرکٹ یونین کونسلز میں کچھ اس طرح کی امن کمیٹیاں جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جہاں پر مختلف علماء کرام، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھیں گے اور ان مسائل کا حل جو ہے وہ نکالیں گے. سید اسد عالم صاحب، اسی معاملے پر ذرا میں آپ کی رہنمائی بھی چاہوں گی. جب ہم شیر خدا کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہی وہی گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دین کی میراث ہیں. تو جب ہم ان کی خلافت کا ذکر کرتے ہیں اور جب ہم ان کی بردباری کا ذکر کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ جس وقت وہ خلیفہ اول تھے اور یہ گھرانہ کہ جس نے اپنی طاقت کے زور پر نہیں، اپنی تبلیغ اور اپنی عمل کے زور پر ہم نے دیکھا کہ میدان کربلا میں کس طرح سے فاتح سمیٹی ہے. ذرا ہماری نوجوان نسل کی اور جس طرح سے اس طرح کے یہ عناصر سر اٹھاتے پھر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پے در پہ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. البتہ موضوع ہمارا کچھ اور تھا کیونکہ یہ بیچ میں ایک بات نکل آئی ہے، تو اس کے حوالے سے میں واقعہ ذکر کروں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو پیغمبر کی شان مبارک میں گستاخی کر رہا تھا، اس کو لوگ جو ہے وہ مسجد نبوی میں لے کر آئے اور کہا کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. تو وہاں بہت سارے اور بھی احباب موجود تھے، تو وہاں پر پیغمبر نے حکم دیا کہ یا علی علیہ السلام کو بلائے گا، یا علی جو اس کی زبان کو قطع کر دو. اچھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ کی خواہش تھی کہ ہم یہ کام اپنے ہاتھ سے کریں، تو مولا علی علیہ السلام اس کو لے کے چلے گئے، اور اس کے بعد سب تھے پریشان. دیکھا تو وہ تھوڑی دیر میں وہ شخص چلا آ رہا ہے مولا علی علیہ السلام کے پاس. اس نے آگے پیغمبر سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو زبان قطع کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تو اس کو پکڑ کے دوبارہ لے آئے. تو اس پر کہا کہ تم میری زبان کا مطلب نہیں سمجھے تھے کہ میں نے جو اخطاء لسان جو اس کا کہا تھا کہ اس کی زبان کو قطع کر دیا جائے، در حقیقت کو سمجھانے گئے تھے کہ اس کو کس طرح سے اس کو جو چیز نہیں جانتے تھے کہ حتیٰ پیغمبر کی موجودگی میں کہ جو شخص اس بات کی طرف نہیں جان سکتا ہے وہ تو اس کو کس طرح سے تبلیغ کر کے لے کر آئے. تو ہر چیز کا جواب جو ہے وہ ڈنڈا، لاٹھی اور سونٹھی نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ پھیلا ہے اسی محبت کے ساتھ. کیونکہ پیغمبر کی ذات کے لیے جو بھی چیز ہمیں لیے رہنما اصول بنائی گئی ہے، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کا اخلاق کو بنایا گیا ہے.
نہ اسلام میں کسی ڈنڈے سوٹھی کو جو ہے وہ کبھی بھی پرائرٹی نہیں دی گئی، نہ اس کو کوئی سیمبل بنایا گیا. تو مولا علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے وہ اسی مبنا کے اوپر ہے. جب اگر کسی نے ان کو میدان جنگ میں دیکھا تو ان سے بہادر کو شجاع کسی کو نہیں پایا. جب ان کو مسجد میں دیکھا تو کسی نے ان سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں پایا کہ اس طرح سے عبادت میں اگر مشغول ہیں کہ ان کے اگر پاؤں سے خار بھی نکالی جا رہی ہے تو کسی ان کو علم نہیں ہوا اور آرام سے بآسانی عمل انجام پا جاتا ہے. تو چاہے علم کے میدان میں دیکھا تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں پایا، کیونکہ پیغمبر نے خود فرمایا کہ جیسے کہ ابھی قبلہ نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم و علی بابھا. تو باب یعنی علم کا چشمہ، علم کا جو سرمایہ ہے وہ امیر المومنین حضرت علی کے راستے سے ہو کے گزرتا ہے. تو لہٰذا جس کو بھی آج دنیا میں علم چاہیے، علم کا دل دادا ہے، علم سے محبت رکھتا ہے، اس نے لا محالہ حضرت علی علیہ السلام کے دروازے سے ہو کے گزرنا ہے. اور آپ نے کیونکہ اس وقت بات شروع کی قضاوت کی تو میں ایک قصہ نقل کرتا چلوں کہ دیکھیں مولا علیہ السلام کی جو قضاوت کے جو انداز ہیں نہایت منفرد ہیں. کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ ایک دو عورتیں آئیں، ایک بچے پہ ان کا وہ تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، دو عورتیں دعوے دار تھیں بچے کے اوپر. تو کوئی مان نہیں رہا تھا، بڑے شواہد گواہ، ظاہر بات ہے اس زمانے میں ڈی این اے وغیرہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، کیسے پتہ چلے گا. تو مولا علیہ السلام کا آپ وہ انداز قضاوت دیکھیں تو جب دوسروں کو سمجھاتے رہے، کیونکہ مولا تو علم امامت سے جانتے ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے، باطل پہ کون ہے، لیکن اب دنیا کو بھی سمجھانا ہے کہ کیسے اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو، یہ دونوں عورتیں جو ہیں مان نہیں رہی، ضد کر رہی ہیں، اس کو آدھا آدھا کرو، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو. جو اصل ماں تھی وہ کہنے لگی نہیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، آپ پورا بچہ اس کو دے دیں تاکہ میرا بچہ کم از کم سلامت رہے. تو لہٰذا یہ انداز گفتگو اصل ماں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی، ایکسپوز ہوگی لوگوں کے سامنے. اور جو ناحق مطالبہ کر رہی تھی وہ بھی سب کے سامنے سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ اور جو اس کی اصل ماں نہیں ہے. تو کہنے کا جو مقصد ہے وہ انداز، ابھی آپ مسجد کوفہ اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو کہ ہر انسان کی مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ نجف بھی جائے، کوفہ بھی جائے، وہاں پر ایک مقام بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ قضاوت حضرت علیہ السلام مسجد کوفہ میں بیٹھ کے قضاوت کیا کرتے تھے. وہ تشت میں جو ایک واقعہ ہے وہ طولانی کہ وہاں پہ بیٹھ کے قضاوت کرتے تھے. یعنی ان کی پہچان یہی قضاوت ہے، ان کی پہچان علم ہے. تو آج بھی اگر کسی کو علم چاہیے کہ مثال کے طور پر مسلمانوں میں بڑے نظریات جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں آج بھی بڑے، ہر آدمی کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو ایک نظریہ قائم ہوا، کسی نے کہا کہ جی ہم جبر کے قائل ہیں، کسی نے کہا ہم تفویض کے قائل ہیں. جبر تفویض یہ کہ کسی نے کہا کہ ہم جو بھی ہیں اللہ کی طرف سے پابند ہیں ہر کام کرنے میں، جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں، یا ہم بالکل آزاد ہیں ٹوٹل. تو ایک شخص آیا حضرت علی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ ہم میں کتنا اختیار ہے اور کتنے مجبور ہیں. تو دیکھیں عام فہم لوگوں سے بات ہو رہی ہے، عوام سے بات ہو رہی ہے. مولانا نے بڑی آسانی سے ایک مثال دی، کہا بیٹا کھڑا ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا، کہا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ. اس نے اپنے ایک پاؤں کو اٹھایا. تو پھر مولانا نے کہا کہ اپنا دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ. کہا مولا یہ تو نہیں کر سکتا، ایٹ دا سیم ٹائم میں دونوں اپنے پاؤں جو ہے ہوا میں بلند کر لوں، یہ نہیں کر سکتا، پاسبل نہیں ہے میرے لیے. تو مولانا نے کہا تمہیں اتنا اختیار ہے اور اتنے تم مجبور ہو. کیا بات. یعنی اس قاعدے جفر التفویض کو کہ لا جبر ولا تفویض الامر بین الامرین، کس انداز سے ایک علمی گفتگو کو مولانا نے ایک عوامی مثال میں لا کر قلم بند کر دیا. تو آپ کسی بھی پہلو کو اٹھائیں، چاہے مولا کا خطبہ ہو مسجد کوفہ میں، آپ فرماتے ہیں کہ سلونی قبل ان تقفدونی، کہ مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے فاقد ہو جاؤں، تمہارے درمیان سے اٹھا لیا جاؤں. ایک احمق آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا اچھا یہ تو بتائیے، جیسے آج کا ہمارا بھی یہی حال ہے کیونکہ ہم لا علم لوگ ہیں، آدم شناس لوگ نہیں ہیں. تو کھڑا ہو گیا، مولا آپ یہ ذرا بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے. مولانا نے کہا کہ میں بتا دیا تو تحقیق کیسے کرے گا، تو کیسے کنفرم کرے گا کہ میں صحیح بتا رہا ہوں غلط بتا رہا ہوں. تو ہمارے اندر بھی اتنی اہلیت ہو کہ ہم ان کو سمجھ سکیں، ان کی شناخت کر سکیں، ان کی معرفت حاصل کر سکیں. تو لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کی جو ذات مبارک ہے اس کا کوئی بھی پہلو آپ اٹھائیں، عبادی پہلو جیسے میں نے کہا، ان کی جو دعائیں ہیں، دعائے کمیل آپ اٹھا کے دیکھیں جو توحید کا سچ چشمہ ہے، توحید کا سچ چشمہ ہے. یا خود نہج البلاغہ میں جو خطبہ ہے پہلا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا کہ میں اختصار کے ساتھ اشارہ فقط کر رہا ہوں کہ جب توحید کی بات کر رہے ہیں تو آخر میں جو انتہائی توحید کو کہہ رہے ہیں التوحید و کمال التوحید ہوا نفی الصفات عنہ. یعنی توحید کا کمال یہ ہے کہ
ہو سکتا ہے میں مختصر وقت میں اس چیز کو واضح نہ کر سکوں. توحید کا کمال یہ ہے, اس کا عروج یہ ہے کہ خدا سے تمام صفات کی نفی کر دی جائے, یعنی خدا کو تمام صفات سے عاری دیکھا جائے. جیسے کہ امیر المومنین دیکھیں معرفت خدا بند عالم کے اس معراج پر ہیں کہ دیکھیں یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کر سکے کہ اے خدا میں عبادت جو تیری کر رہا ہوں نہ مجھے جنت کی لالچ ہے نہ مجھے دوزخ کا ڈر ہے, بل وجدتک اہلا للعبادہ, اے خدا میں تجھے اہل سمجھ کے تیری عبادت کر رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم ہر چیز کو جنت و جہنم میں تول رہے ہوتے ہیں, لیکن علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں میں تو خدا کو اس کی اہل سمجھ کے عبادت کر رہا ہوں. اور لہٰذا امیر المومنین کی جو دعا ہے کہ اے خدا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں کہ میرا خدا ویسا ہے, الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب, اور تو مجھے ویسا بنا دے جیسا تو اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے. دیکھیں ایک دو جملے میں, دو الفاظ میں, چھوٹے سے مختصر میں پوری بات کو, بندگی کو سمیٹ دیا. توحید کا بھی کمال کہہ دیا کہ میں تو ویسے چاہتا ہوں جیسے تو ویسے ہی ہے, جیسے میرا خدا ہونا چاہیے, اور مجھے بھی ویسے بنا دے جیسے تو چاہ رہا ہے. یعنی اب اس کے بعد کوئی بات اور گنجائش باقی نہیں رہتی. تو لہٰذا امیر المومنین کی چاہے توحید کا ہم دیکھنا چاہیں, سرمایہ توحید, کمال توحید دیکھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے پاس آ کرتے وہ. اچھا آپ نے دعوت مدینہ جو ہے وہ ریاست مدینہ وغیرہ کا جو آپ نے ذکر کیا, اب دیکھیں جب مالک اشتر کو جو مولا نے خط لکھا ہے وہ آج بھی, آج کی ڈیٹ میں بھی, کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں, لیکن اس میں کس طرح سے ایک نظام کو, ایک حکومتی نظام کو, ایک ٹیکس کے نظام کو, ایک سرمایہ دارانہ نظام کو کس طرح انہوں نے بیلنس پالیسی کے تحت اس کو بتایا کیا گیا ہے کہ تم نے مالک اشتر کو جو لکھا ہے کہ تم نے جو انڈسٹریلس ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, جو تجار ان کو کیسے کرنا ہے, غربا کا کہ تم نے کیسے خیال رکھنا ہے. ہر پہلو کو انہوں نے اس طرح سے اس کے اندر ایڈریس کیا ہے کہ آج کے دن بھی وہ تمام چیزیں ویلڈ ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار وہ تو اس زمانے کی باتیں تھیں, آج ویلڈ ہیں. تو وہ تمام چیزیں اگر آج بھی ہمارے حکمراں اور اس چیز کو اگر نظر میں رکھیں تو معاشرے میں یہ جو تھوڑی سی ڈس بیلنس جو ہمیں بہت ساری چیزوں میں نظر آ رہا ہے وہ کافی حد تک چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کی طرف آتے ہیں اور اب چونکہ ہم بات عدل کے نظام کی بھی کر رہے تھے, لیکن اب تھوڑا سا بات میں آؤں گا دوستی پر لے کر. دیگر اصحاب کے ساتھ حضرت علی کی دوستی, اسپیشلی اگر حضرت ابوبکر کی بات کریں, حضرت عمر کی بات کریں, حضرت عمر نے تو بڑی خوبصورت بات بھی ان کے حوالے سے کی, تھوڑا سمجھاؤں گا, آپ اس کا حوالہ بھی دیجیے گا. یہ دوستی, یہ تعلق, اس سے بھی ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور تعلق کیسے تھے؟ بہت اچھا سوال ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہ الکریم کا جو تعلق باقی اصحاب کے ساتھ تھا وہ انتہائی مودت, محبت کا اور ایک قرب کا تعلق تھا, کیونکہ سارے مدرسہ مصطفیٰ کے تلمیذ اور شاگرد تھے اور حضور سے فیض حاصل کرنے والے تھے, تو ان کے درمیان یگانگت تھی, اخوت تھی, مساوات تھی, اتحاد تھا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں, اور اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ اس کی آپ کی عمر اس وقت ایک روایت کے مطابق 7 سال یا 10 سال تھی, تو آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں. تو یہ اصحاب کا سلسلہ, وہ کسی نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو اس کارواں جو بنا ہے حضور کے ساتھ, اس میں سب سے پہلے یہ ہیں پہلی صف ہیں, یہ پہلی صف ہیں, السابقون الاولون کہا گیا. انہوں نے سب سے پہلے قربانیاں دیں, اور مولا علی تو وہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مانگ کے لیا تھا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ عیال ہیں, بچے ہیں, یہ آپ مجھے دے دیں, اور اپنے گھر لے کے آئے اور ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا, اپنا بھائی فرمایا, پھر اپنا داماد بنایا. قرب کی ایک منزلیں تھیں جو انہوں نے طے کی, لیکن اس کے باوجود وہ بو تراب بھی ہیں, وہ مٹی سے محبت کرنے والے ہیں. ان میں عجز و انکسار کا پہلو بھی ہے, وہ زیادہ مٹی پہ بیٹھنا پسند کرتے اور عاجزی اور انکساری پسند کرتے. ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ آج میں نے علم کی معراج کو پا لیا. تو لوگوں نے سمجھا کہ کوئی بہت بڑی بات پتہ چلی ہے, تو فرمایا الیوم عرفت انا لا ادری, آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. تو ان کے اندر عاجزی بھی تھی. اور پھر باقی اصحاب سے تعلق کا عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو صدیق اکبر ہیں اور جن کو قرآن نے بھی والذی جاء بالصدق وصدق بہ کے تحت ثانی اثنین ذو ما فی الغار فرمایا, وہ فرمایا کرتے تھے جب حضرت علی آ جاتے تو ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے. تو کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو ان کے جسد خاکی کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول، کہ اے ابو بکر صدیق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہمارے مصلی کا امام بنایا، ہم نے آپ کو اپنی دنیا کا امام بھی بنا لیا۔ تو یہ حضرت علی شیر خدا کی ان سے محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی جا رہے تھے، آپ کا قد نسبتاً جو ہے تھوڑا سا چھوٹا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق ایک طرف تھے، حضرت عمر ایک طرف تھے، تینوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایسے جا رہے تھے، مدینے کی گلی میں چل رہے تھے۔ کیا منظر ہوگا، وہ کیا خوبصورت منظر تھا۔ تو اس میں وہ مزاح بھی کیا کرتے تھے آپس میں۔ یہ مزاح ایک ہوتا ہے مذاق اور ایک ہوتا ہے مزاح۔ مذاق ہے کہ کسی کی توہین ہو جائے یا کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، ایسے مذاق سے منع کیا، لیکن مزاح تو مطلوب ہے۔ حضور مسکراتے تھے، آج ہمارے بعض لوگ مسکرانے کو گناہ سمجھتے ہیں، تو یہ مسکرانا بھی عبادت ہے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے مزاح کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ علی بیننا کالنون فی لنا، کہ علی ہمارے درمیان آج ایسے ہیں جیسے لنا میں نون ہوتا ہے، یعنی درمیان میں۔ تو حضرت علی نے فوراً جواب دیا، کیونکہ علم نبوت کا دروازہ تھے۔ آپ نے فرمایا لولا انا لاسبحتم لا، فرمایا اگر میں درمیان سے نکل جاؤں تو تم لا بن جاؤ، اور لا کا مطلب ہے نہیں، تمہاری نفی ہو جائے۔ اور یہی بات حضرت عمر نے فرمائی، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ بالکل یہی بات کا میں چاہتا ہوں، ہر فیصلے میں ان سے رہنمائی لیتے۔ اور ایک جگہ آپ نے فرمایا قضیۃ ولا ابو الحسن لہا، کہ اللہ کرے میرے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو۔ اور ایک دفعہ آپ کے علم کا عالم یہ حضرت علی کا کہ آپ فیصلہ فرما رہے تھے تو ایک یمنی اٹھ گیا اور اس نے کہا کہ آپ بڑی باتیں فرما رہے ہیں، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو فرمایا لا اعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے نہ دیکھوں، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو اپنے رب کے ساتھ قرب کا عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمایا اور آپ جو ہے وہ بتوں کو توڑ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، 360 بت حضور نے توڑے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے کندھوں پہ آ جاؤ۔ تو حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، وہ بھی کیا منظر ہوگا۔ اور جب حضرت علی نیچے اترے تو حضور نے فرمایا اے علی تجھے کندھوں پہ بٹھایا میں نے تھا اور اتارا حضرت جبرائیل امین نے ہے۔ تو یہ ساری ان کی شانیں ہیں، اور سب سے بڑی شان ان کی یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر کا وقت آتا ہے اور اس خیبر کے قلعے کو اکھاڑنے کی باری آتی ہے، حضور فرماتے ہیں کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ پیار کرتا ہے اور جو اللہ سے پیار کرتا ہے اور جو اللہ کا محبوب ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم سب کروٹیں بدلتے رہے کہ کل کس کی باری آئے گی، کس کے نصیب میں یہ جھنڈا آئے گا۔ اگلے دن حضور نے سارے اصحاب کو جمع پایا، سارے منتظر ہمہ تنگوش تھے، تو کسے یہ سعادت ملے گی؟ حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہ علی کدھر ہیں یا رسول اللہ؟ ان کی آنکھیں خراب ہیں، آشوب چشم ہے، تھوڑا درد ہو رہا ہے۔ فرمایا نہیں، انہیں اٹھا کے لاؤ۔ لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا اور وہ فوری طور پہ شفایاب ہو گئے۔ پھر حضور نے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈا عطا فرمایا اور فرمایا جائیے اور جا کے اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں پہ آج خیبر کی فتح عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ سرکار نے فرما دیا ولا تلتفت، کہ ادھر ادھر مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اس کا معنی تو یہ تھا کہ یہ کام مکمل کر کے آنا ہے، لیکن حضرت علی کی اطاعت رسول کا عالم یہ تھا کہ جب آپ جانے لگے تو حضور نے پھر بلایا کہ میری کچھ بات سنو، تو آپ نے جھنڈا پکڑے ہوئے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا یا رسول اللہ فرمائیں کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ ان کو یہ کہنا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کو اپنا رب مانیں اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ تو حضرت علی گئے اور پھر اس دروازے کو اکھیڑ پھینکا جسے 100 آدمی مل کے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ یہ قوت بازو ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا نوجوان کوئی نہیں اور ان کی تلوار جیسی کسی کی تلوار نہیں اور ان کے علم جیسا کسی کا علم نہیں اور ان کی ثقافت جیسی کسی کی ثقافت نہیں اور ان کی شجاعت میں وہ بے مثال ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت علی کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ سبحان اللہ، تبھی تو کہا تلوار کے دھنی اور زبان کے غنی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ سر آپ کی طرف آتے ہیں اور ایک اور واقعہ بھی ہے، حضور کے بستر میں ان کا سونا، وہ بھی کتنا بڑا مقام ان کو مل گیا، اور سوئے بھی کیوں کہ حضور کی حفاظت فرمانی ہے۔ دیکھیں یہ شاید ہم آپ آج کے دن میں دیکھیں تو بڑا ہمیں نارمل سا ایک ایکٹ لگے کہ کسی کی جگہ پہ سونا،
لیکن ایک آدمی جو کہ پوری رات عبادت میں گزارنے کی اس کو عادت، بالکل وہ پوری رات عبادت میں گزارتا، اس کو کہہ دیا جائے کہ تم جا کے اس بستر پہ سو جاؤ، اچھا یہ نارمل حالات نہیں ہیں. بالکل بالکل. علم کے ساتھ کہ پورے تمام قبائل جمع ہیں، ہر ایک کی نمائندگی موجود ہے اور قتل کرنے آ رہے ہیں. بالکل معلوم ہے رسول سے کوئی مذاکرات کرنے نہیں آ رہے، قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس حالت میں اتنی اطمینان کی نیند، اور لہذا جب یہ نیند ہوئی تو لہذا پروردگار نے کہہ دیا کہ اے علی تم نے میری مرضی خرید لی. سبحان اللہ. اب یہ وہ درجہ ہے کہ جتنے اطمینان کے ساتھ، جتنی سکون کے ساتھ مولا علیہ السلام اس بستر پر لیٹے. یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ہیں، قبلہ نے بہت ساری چیزوں کی طرف مولانا نے اشارہ کیا، اور پورا قرآن جو ہے مولا علیہ السلام کے اہل بیت کے فضائل سے بھرا ہوا ہے. کہ ایک تو جیسے یہ میں نے اشارہ کیا، یا کہیں کسی فقیر کو کھلانے کی بات ہوتی ہے، پورا گھرانہ، کیونکہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ پورا، یہ پورا گھرانہ ہی کیا گھرانہ، بلکہ اس گھرانے کی اگر کوئی کنیز ہے فضہ تو وہ بھی اسی رنگ میں ڈھل چکی ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کے وقت اور کوئی چیز اس پر موجود نہیں ہے، اس کے بعد افطار کے وقت کوئی آتا ہے سائل سوال کرنے والا تو اٹھا کر دے دیا گیا، 1 دن ہوا 2 دن ہوا، اور فقط گھر والے نہیں، گھر کے بچے بھی نہیں، گھر کی کنیز بھی دے دی ہے. تو اس کے بعد جب وہ آیت نازل ہوئی علی حبہ مسکینا، کہ جو اس طرح سے کسی کو کھلاتے ہیں، علی حبہ کی جو ایک کمال جو پروردگار عالم جب قرآن مجید میں کسی آیت کو ذکر کرتا ہے حبہ، یعنی وہ چیز جو آپ کی ضرورت کی ہو. دیکھیں میں اور آپ چیریٹی کرتے ہیں، ہم سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے کسی کو صدقہ دے دیا، کوئی آیا مانگنے ہم نے دے دیا، وہ شاید میری ضرورت سے ایکسٹرا ہو، بالکل، لیکن ایک وقت جو میرے پاس ہے ہی ہے علی حبہ مسکینا، حبہ سے مراد یہ کہ تھا ہی وہی، اس وقت کچھ اور الٹرنیٹ تھا نہیں کہ چلو یہ ابھی ان کو کھلا دو بعد میں دوبارہ کچھ پکا کے کھا لیں گے. مجھے قطع کلامی کے مازے واقعہ بھی یاد آ رہا ہے، باہر بیٹھے تھے غالباً جوتا سی رہے تھے، فقیر آیا، اس نے کہا بھوک لگی، انہوں نے کہا وہ سامنے دروازہ کھٹکھٹاؤ اور مانگ لو، اور ان کے گھر سے ان کے فرزند نے دروازہ امام حسن نے کھانا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا اور دے دو، انہوں نے کہا کیوں، انہوں نے کہا ان کو کھلانا ہے، جانتے بھی نہیں تھے وہ کون بیٹھے ہیں. کتنا خوبصورت یہ بھی واقعہ. اور وہی تو رسم ہے نا آج امام حسن مجتبیٰ کا ہم لوگ دسترخوان جو کرتے ہیں کہ ان کا ایک دسترخوان ہوتا تھا، وہ جو آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا. اور بڑے عجیب واقعات ہیں اس طرح کے، بالکل، کہ لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کون ہیں کیا ہیں. یہ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بہت سے لوگوں کو پتہ چلا جو کوفے میں رہنے والے تھے کہ یہ خلیفۃ الوقت تھے. بالکل. اور کیونکہ وہ راتوں کو اٹھا کر جو یتیم تھے، بیوہ تھے، خواتین تھیں، ان کے گھروں پہ جا کے اسٹیشن رکھ کے آنا، نو کر کے نکل کے، کسی کو نہیں پتا تھا. جب آپ کی شہادت کے کچھ دن گزر گئے، لوگوں کو پتہ چلا کہ یار وہ جو شخص ہمیں رات کو راشن دے کے جاتا تھا یا کھانے پینے کی اشیاء دے کے جاتا تھا، وہ کئی دنوں سے آ نہیں رہا، پتہ چلا وہ تو شہید ہو گئے. یعنی اس طرح سے ایک انداز کو کرنا. یا آپ نے ابھی مولانا نے خیبر کا واقعہ نقل کیا، تو اسی خیبر کے حوالے سے ایک شخص آیا، خیبر کے واقعے کافی عرصے بعد، یہودی تھا، اور آ کے اس نے مسجد نبوی میں کہا کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا بھائی کون سے حیدر سے ملنا ہے؟ تو کہا کہ وہ حیدر کہ جس نے خیبر فتح کیا تھا. کہ ٹھیک ہے بھائی حیدر سے ملنا ہے. لوگوں نے بتایا کہ جس تم حیدر کی بات کرو اس کا نام ہے علی بن ابی طالب. خیر لے گئے آگے مولا کے پاس، دیکھا تو ایک آدمی ہے اور وہ اپنے گھٹنوں سے جو کی روٹی توڑ رہے ہیں. وہ یہودی بڑا پریشان ہو گیا، یار وہ مرحب سے لڑنے والا ایک عام سی ایک باڈی کا ایک آدمی، کوئی بڑا کوئی پہلوان، کوئی پتہ نہیں کوئی 8-9 فٹ کا آدمی کوئی ہوگا نہیں، ایک نارمل سی بلڈ کے ایک آدمی ہے اور جو کی روٹی توڑ رہے ہیں. یار ہاؤ اٹ از پاسبل. تو وہ شخص جو ہے پریشان ہوا، کہنے لگا کہ تم کیا حیدر کو جانتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ جس حیدر سے تم بات کرنے آئے ہو وہ میں ہوں. اور جو مولانا وہاں پر دیکھیں، مولانا اتنی جنگیں لڑی لیکن ایک واحد جنگ تھی جو جنگ خیبر کے، جہاں پر آپ نے اس انداز سے اپنا تعارف کرایا تھا کہ سمیت امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مرحب کی ماں نے اس کو سکھایا ہوا تھا کہ تم نے کبھی کسی حیدر نامی شخص سے لڑائی نہیں کرنی، تم حیدر کے ہاتھوں مارے جاؤ گے. تو یہ لہٰذا امیر المومنین جب آئے، دیکھیں اس سے پہلے کتنی جنگیں ہوئیں، ماں نے تو نام رکھا ہے نا، سب کو بتا سکتے تھے کہ سمیت امی حیدرہ، خندق میں بتا دیتے، کسی اور جگہ بتاتے تھے، بدر میں، احد میں، تو کہیں پہ نہیں بتایا، فقط خیبر میں بتایا، کیونکہ مرحب کو جانتے تھے علم امامت سے کہ اس کی ماں نے اس کو کیا وصیت کی ہوئی ہے. مرحب اب وہ ایسی ایک جگہ پر آ چکا تھا کہ جہاں سے اس کے لیے پلٹنا ممکن نہیں تھا.
پوری اس کی قوم کی بات تھی، تو وہ بھی اپنی قوم کے لیے ایک وقار اور غرور اس کی حیثیت سے آیا تھا نمائندگی کرتا ہوا. تو لہٰذا اس شخص کو مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی سے کہا کہ میں وہی حیدر ہوں جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو. کہا میں نے جو اپنے ان کا جن کو آپ نے مارا ہے ان کے لیے تو بڑے بڑے میں نے قصے سنے ہیں، وہ تو ایک وقت میں پتہ نہیں بکرا کھا جاتے تھے، جیسے کہ آج کل کے ہمارے کوئی پہلوان تمہا لوگ ہوتے ہیں، ان کی جب صفات بیان ہوتی ہے اتنی روٹی کھا گئے اتنی دیکھ کھا گئے. تو کہہ لیں ہمارے جو پہلوان تھے مرحب وغیرہ وہ تو اس طرح کے، اور آپ یہ جو کی روٹی. کہہ لیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جسمانی طاقت سے خیبر کو فتح کیا؟ یہ خدا کی دی ہوئی قدرت ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ولایت ہے، یہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ خیبر کو فتح کیا ہے. سر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، پہلے بھی میں نے موجودہ حالات کے پیش نظر آپ سے سوال کیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑی رہنمائی اس سلسلے میں بھی کیجیے گا کہ جب ہجرت مدینہ کا سفر طے کرنا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہ امانتیں سونپ کر گئے تھے اور کہا تھا کہ آپ ان امانتوں کے امین ہیں اور آپ نے تمام امانتیں لوگوں تک پہنچانی ہیں، اور جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے یہ مرحلہ وار سلسلہ مکمل کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں امانتوں میں بے حد تک خیانت کی جا رہی ہوتی ہے. آج صبح ہم نے ایک سیگمنٹ میں ایک ویڈیو کلپ چلایا ڈاکٹر ثانی نچر صاحبہ کا، اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ جو حکومت عوام کے لیے 13,000 روپے یا 12,000 روپے دے رہی ہے، خدا کے لیے اگر کوئی بیچ میں ایجنٹ انوالو ہے یا دکاندار ہے وہ ان مجبور لوگوں کا حق نہ رکھے. ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا اور ہماری رہنمائی بھی کیجیے گا. جی یہ بہت اچھا سوال ہے. اصل اس پہ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ فضائل تو بیان کرتے ہیں اور اپنی جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں ان سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جو اصل ان کی تعلیمات ہیں اس پہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے، اور ہم اس سے کنارہ کشی کرتے ہوئے ہم ایسا اسلام چاہتے ہیں کہ جس میں بس میٹھی میٹھی باتیں تو ہوں لیکن اس پہ عملی طور پہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، اور یہ بہت افسوسناک ہے. اب حضرت علی شیر خدا کی سیرت کو ہی آپ لے لیں تو وہاں پہ نماز کی جو پابندی ہے اور وہاں پہ شاعر اسلام کے اوپر جو وہ کاربند رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں یہ شان بھی عطا فرمائی کہ کیونکہ وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ کے بیٹھے تھے، تو اللہ رب العزت وہ رو رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو آئے کہ آج میری اثر رہ جائے گی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو سورج تو غروب ہو چکا تھا، لیکن حضرت علی شیر خدا کی اس پابندی نماز اور ان کی اس اطاعت کی وجہ سے حضور نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے پھر حضرت علی کی نماز کے لیے واپس آ گیا. تو یہ ایک ایسا معجزہ ہوا ہے جو حضرت علی شیر خدا کے ساتھ منسوب ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمارے بہت بڑے شاعر اور عاشق رسول ہوئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ حضر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ امانت ہو، دیانت ہو. اب حضرت مولا علی رات کو سوئے ہیں، صبح بڑے اطمینان سے اٹھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ اس رات نیند آپ کو کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ جتنے سکون کی نیند اس رات مجھے آئی پوری زندگی نہیں آئی، کیونکہ مجھے اپنے نبی کی زبان پہ یقین تھا کہ انہوں نے فرمایا تو اٹھے گا، تو امانتیں واپس کرے گا، پھر تو مدینے میں مجھ سے آ کے ملاقات کرے گا. پورے جو ہے وہ یقین سے اٹھے، پھر امانتوں کو واپس کیا، اور پھر لمبا سفر کرتے ہوئے پاؤں متورم ہو گئے. اور جب آپ قباء میں پہنچے، سرکار نے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاؤں پہ بہت حالت غیر ہے، چل بھی نہیں سکتے. اٹھا لیا اور اٹھا کے پھر اپنا لعاب دہن ان کی اڑیوں پہ لگایا. حضرت علی کہتے تھے میں نے جتنی جنگوں میں استقامت دکھائی ہے وہ اسی لیے تھی کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاؤں کو یہ قوت عطا فرمائی تھی. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا بڑے اخلاص کے ساتھ کہ ہمیں عمل کی طرف آنا چاہیے. جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ہمیں حضرت علی شیر خدا کی طرح نماز کی طرف آنا چاہیے. اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو وہ شعر میں پڑھوں. فرماتے ہیں اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرد تو نہ میری، بطول باش و پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. فرماتے ہیں اے میری امت کی بیٹی اور اے میری امت کی دختر، میں تجھے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھ سے یہ نصیحت حاصل کر کہ تو کبھی مرے گی نہیں، ہمیشہ زندہ رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ فاطمہ بطول کی طرح بن جا
اور اپنے آپ کو زمانے کی آنکھوں سے اوجھل کر لے، پردے کا اہتمام کر، کیا ہوگا کہ تیری گود کے اندر بھی ایک حسین آنے والا ہے۔ تو یہ جو آپ نے ایک پیغام دیا ہے، اس کی طرف بھی ہمیں آنا ہوگا اور ہمیں باپردہ طریقے سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام عملی باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ اور آخری بات اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کی ہے اور جس وارفتگی کے ساتھ آپ آگے بڑھے ہیں، ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر جب آپ جلوہ فرما تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو حضرت علی شیر خدا سے محبت رکھتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔ تو وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ لیا کرتے تھے کہ حضرت علی کا ذکر سن کے اگر کسی کا چہرہ خوش ہوتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ پکا مومن ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت ایمان کی یہ علامتیں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محمد نعیم الدین صاحب بہت شکریہ ان واقعات پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ سید اسد عالم نقوی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، وقت انتہائی مختصر ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو فضائل اور جو عظمتیں، جو شان و شوکت جو مرتبہ بیان کیا گیا ہے شیر خدا کا، یقینی طور پر نہ صرف ہماری اور آپ کی رہنمائی ہو سکی ہوگی بلکہ اگر آپ آج اپنے گھروں میں نظر و نیاز بھی کریں تو ہم سب کو ضرور یاد رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ صرف نظر و نیاز ہی نہیں، جو تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے ان پر عمل کرنا ہی یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیونکہ سر نے بڑا ایک جو آخری جملہ کہا تھا نا کہ عمل کی کمی ہے، فضائل تو ہم بیان کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں، ویسے تو اس انداز پہ بھی ہم سب قربان ہیں، اس انداز پہ ہم فریفتہ، لیکن ظاہر ہے جو ذمہ داری ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم اس سے سیکھیں اور پھر عمل کریں۔ وقت ہو گیا ختم، ہم آخر میں صرف سید سلمان کونین صاحب سے گزارش کریں گے منقبت کے لیے۔ سر ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی، امین راز نبوت ہے، بارگاہ علی ملی نہ دولت عرفان بجز نگاہ علی، پڑی ہے روئے نبی پر کچھ اس عقیدت سے، پڑی ہے روئے نبی پر کچھ اس عقیدت سے کہ آج تک نہ کسی پر اٹھی نگاہ علی۔